अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे तो आज मेरा दिल नहीं कर रहा ज़्यादा बोलने को, आज सुनने के लिए आया हूँ और एक कहानी सुनने आया हूँ। अजीब व गरीब कहानी है हमारे मुल्क की, बल्कि ये हमारे मुल्क का नोहा है, मरसिया है, जो कुछ हुआ है। आप सोचिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, गो के खालिस इस्लाम, खालिस जमहूरियत और पाकीज़गी कहीं नहीं मिलती, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगर एक आलम, एक मजहबी शख्सियत और जिसने लाखों लोगों को इस्लाम से जोड़ा हो, इस्लाम की तालीम दी हो, इस्लाम का पैगाम पहुंचाया हो, और जो पाकिस्तान का आज डिजिटल प्लेटफार्म का एक बड़ा प्लेटफार्म हो इस्लाम के लिए, इस्लाम की खिदमत के लिए, वो शख्स अगर तौहीन के ज़ुमरे में आ जाए या उस पर इल्ज़ाम लग जाए, और वो भी किसका? तौहीन रिसालत का। तौहीन रिसालत, नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हमारी जानें कुर्बान। और ये किन पे लगा है ये इल्ज़ाम? जिनकी बात शुरू होने से पहले दरूद, बात ख़त्म होने से पहले के आखिर में दरूद, और जिनका नारा है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। 103 दिन 3 जेलों और FIA या NCCIA के हवालात और कैद, असीरी, तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम में। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर यह इल्ज़ाम लग सकता है, और ये मैं वैसे हैरान हो रहा था इन दिनों कि हमारे बहुत सारे उलमा इससे गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सीखा। किसी ना किसी तौहीन के ज़ुमरे में वो आए हैं, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा, किसी को फंसाया गया, किसी ने कोई गलती से चंद जुमले बोल दिए और वो इस ज़ुमरे में आ गए और बड़ी मुश्किल से जान उन्होंने बचाई। लेकिन जब दूसरे पे लगता है तो वही चुप होते हैं, वही खामोश होते हैं। कुछ बोले हैं, इस बार बेहतरी आई है, लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है, आखिरी इंसान तक के नबी हैं, रहमतुल आलमीन, उनके नाम पर या उनके हवाले से जो कुछ पाकिस्तान में, अभी आप जेलों में चले जाएं, हवालातों में चले जाएं, आप हैरान रह जाएंगे। इसी केस के दौरान मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों की कहानियां सुनी, ऐसे लोगों के ख़ानदानों से मिला कि जिनके ड्राइंग रूमों में दरूद की बड़ी बड़ी वो लगी हुई हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, और उनके कोई फ़र्द तौहीन मज़हब में जेल में। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब 103 दिन गुजार के आए हैं और आज मेरे साथ वो बैठे हैं, और पहली पॉडकास्ट है जेल के बाद, कैद के बाद। और मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और तमाम उलमा से ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इस मुल्क पर अब रहम करें। अब ये गद्दारी के, ये काफर और मुसलमानी के, ये तौहीन के, कब तक हम इन चीज़ों में पड़े रहेंगे? कब तक हम झूठे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे? सच है तो हमारी जान भी हाजिर है, हम नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कट मरने को तैयार हैं, हमारी रेड लाइन है वो। लेकिन झूठे इल्ज़ाम तो ना लगाएं, और उलमा तो आप खुद भुगत रहे हैं। अगर उलमा महफूज नहीं है तो मैं कहाँ हूँ? मेरा क्या बनेगा? अगर मुझ पर कोई झूठा इल्ज़ाम लग गया, सच्चे का तो मैं सोच भी नहीं सकता, वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता, लेकिन अगर मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लग गया तो मुझे कौन बचाएगा? और जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को 103 दिन की कैद काटनी पड़ी है, मेरे लिए तो मुझे लगता है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह क्या कहूँ, मैं तो फिर उम्र भर ही अंदर रहूँगा। और कई हैं जिनसे मिलकर आए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। तो आज मेरे साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, जेल के बाद 103 दिनों की कैद के बाद पहली पॉडकास्ट है। सर बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपसे, वैसे तो बड़े सवाल आते हैं आज आपसे, लेकिन सबसे पहले मैं 103 दिनों की वो कैद कहानी सुनना चाहता हूँ। और शुरू करें 25 अगस्त 2025 की उस शाम से, जब आपको घर से टेलीफोन आता है कि पुलिस वाले आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और आपने जवाबन कहा कि इन्हें अकेडमी भिजवा दें। फिर क्या हुआ? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। भट्टी साहब, आपको जेलम अकेडमी में एक दफ़ा फिर वेलकम है। माशाअल्लाह ताला, आपने मेरी गैर मौजूदगी में जिस तरीके से फ्रंट से लीड किया और हक के लिए आवाज़ बुलंद की, इसका अजर आपको अल्लाह ताला ही देगा इंशाअल्लाह। हौज़े कौसर पर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में इंशाअल्लाह आपके हक में मैं गवाही दूंगा कि ये वो शख्स था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मजलूम
امتی کے حق میں آواز بلند کی تھی، اور نہ صرف ایک بلکہ کئی ایک۔ باقی جو آپ سٹوری کی بات کر رہے ہیں، لاسٹ سنڈے کو ہمارا پبلک سیشن جو ہوا 21 دسمبر 2025 کو، تو میں نے اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی، اس لیے کہ ہم اپنی دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھیں اور اس طرح کی چیزیں ڈسکس نہ کریں۔ لیکن مجھے یہ خدشہ تھا کہ جب آپ پوڈ کاسٹ کے لیے آئیں گے تو آپ تو پوچھیں گے یہی کچھ، اور اس کو میں اوائڈ بھی نہیں کر سکتا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں سچائی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بیان کروں، اور اس میں کوئی مظلومیت والا کارڈ کھیلنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ جو کچھ ہوا وہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور اس میں آپ کے جو کاؤنٹر کوسچنز آتے جائیں گے انشاءاللہ میں بتاؤں گا، اور یہ بھی آپ کو خوش کرنے کی خاطر کر رہا ہوں میں، ورنہ اگر یہ ساری باتیں میں نے کرنی ہوتی تو میں 21 دسمبر 2025 کو اپنے پبلک سیشن میں کر دیتا۔ نہیں، مجھے اس لیے بھی پوچھنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر جو الزام لگا ہے اور اس الزام کے بعد وہ جن حالات سے گزرا ہے وہ ساروں کے سامنے ضرور آنے چاہیے۔ بالکل، اور مجھے آپ سے سچائی کی ہمیشہ توقع رہی ہے، اور آج بھی امید ہے کہ آپ سب کچھ ویسے ہی بتائیں گے جیسا گزرا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں 25 اگست 2025 کو منڈے کا دن تھا، جی اس سے ایک دن پہلے ہمارا پبلک سیشن 213 ریکارڈ ہوا تھا 24 اگست کو، اور اس سے بھی 2-3 دن پہلے تھوڑی فضا بننی شروع ہو گئی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا کھچڑی بن رہی ہے۔ میں نے سرے راہ اپنی اس ویڈیو کے اندر اس ٹاپک کو ہلکا سا ایڈریس کر دیا کہ یہ آج کل میری ایک ویڈیو کو یہ مس یوز کر رہے ہیں، اور اس کی کلیریفیکیشن بھی میں نے دے دی، اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس طرح نہیں تھا، یہ ایسے تھا، وہ سب کو پتا تھا۔ اس کے باوجود 25 اگست 2025 کو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے جو لوکل یہاں پہ پولیس کے لوگ تھے وہ میرے گھر پہ آئے۔ اس وقت میں گھر پہ نہیں تھا، باہر تھا، تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ اس طرح ملنے کے لیے آئے ہیں، اور میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ انہیں پتا تھا، وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ تو پہلے بھی ظاہر ہے ہم سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے میٹنگز کرتے رہتے ہیں، تو میرا خیال یہ تھا کہ وہی کوئی میٹنگ ہوگی اس طرح کی، تو انہوں نے کہا جی آپ سے ملنا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ پھر اکیڈمی آ جائیں، کیونکہ میں تو باہر ہوں، میں اکیڈمی پہنچ جاؤں گا۔ تو اکیڈمی ہم نے کھلوا لی۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں اکیڈمی میں آیا، تو ایک ڈی ایس پی صاحب تھے جو تازہ ہی انہوں نے کسی دوسرے سٹی سے امپورٹ کیے تھے، اور اسی کام کے لیے، جی ظاہر ہے اسی کام کے لیے، اور ایک ساتھ ان کے سیکورٹی کے انچارج تھے جیلم شہر میں، وہ کافی عرصے سے ہیں، ان سے تو خیر میری پرانی واقفیت تھی۔ تو انہوں نے کہا جی اس طرح کی صورتحال ہے تو آپ اپنی فیملی کو نا فی الوقت شفٹ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ جی واٹس ایپ گروپس میں نا اس تنظیم کی جانب سے جو آج کل زیر تاب ہے ہماری ریاست کے، اور وہی اکثر ان ساری چیزوں کے پیچھے وہ ہوا کرتے تھے، تو ان کی طرف سے اس طرح کے میسیجز جو ہیں وہ فلوٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو میں 17 سال سے بھگت رہا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بڑی تھریٹس تو مجھے ٹی ٹی پی کی طرف سے نکلتی ہیں ہر سال، جو علماء کی ایک لسٹ نکلتی ہے جس میں مولانا طارق جمیل صاحب کا نام ہوتا ہے، ثاقب رضا مصطفی صاحب کا، مولانا فضل الرحمان کا، میرا، تو وہ لسٹ ہر سال نکلتی ہے، تو ہم تو عادی ہیں، تو اس سے زیادہ خطرناک لوگ تو نہیں ہیں یہ۔ ان کا نہیں جی بہت خطرہ ہے تو آپ فیملی کو شفٹ کریں اور اپنا بھی آپ کوئی دیکھ لیں، فی الوقت کچھ دنوں کے لیے آپ نا کسی جگہ پہ چلے جائیں۔ میں نے کہا چلے میں کرتا ہوں اس کو۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے آفس میں آ جائیں، وہاں میٹنگ ہے اور ڈی پی او صاحب بھی آ رہے ہیں۔ ان دنوں ہمارے ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، تو وقتی طور پہ ایک ڈی پی او بھی امپورٹ کیا گیا، اور اسی کام کے لیے۔ جی وہ ایک ٹک ٹاکر ہے بیسیکلی، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس ڈی پی او کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا مکتبہ فکر بھی انہی کے ساتھ ملتا تھا جن کی تنظیم آج کل کردم ہو گئی ہے اسی قسم کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو وہ ٹک ٹاکر انہوں نے امپورٹ کیا یہاں پہ، اور اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ میرے ساتھ ملاقات کرتا، بات کرتا۔ مجھے یہاں سے ملاقات کا کہہ کے یہ لے گئے تھے پہلے ڈی سی آفس، جی ڈی سی آفس میں۔ وہاں تھوڑی دیر انتظار کروایا، ڈی سی صاحب نہیں آئے ہیں، ان کا جی وہ ادھر ہیں کہیں، تو ابھی آپ ڈی پی او آفس چلیں۔ ڈی پی او آفس کے وہاں بھی انتظار کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ جو امپورٹڈ ڈی ایس پی صاحب تھے انہوں نے ایک پرچہ پکڑا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے کہ آپ کو 30 دن کے لیے جو ہے وہ نظر بند کیا جاتا ہے، یعنی میری محبت میں مجھے اندر کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ جو 100-150 بندے لا کے آپ کو ورگلا رہے تھے، وہ بھی جیلم سٹی سے نہیں، لاکھوں کی آبادی ہے جیلم سٹی کی، یہاں کا کوئی بندہ نہیں تھا، گجرات سے انہوں نے امپورٹ کیے بندے اس تنظیم نے، اور وہ اس طرف سے امپورٹ ہوئے کہ جن لوگوں نے ہمارے جو سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، ان کے دور میں آرمی چیف کے سر کی قیمت رکھی تھی، چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھی تھی، اور پرائم منسٹر کے سر کی قیمت رکھی تھی، اور کہا تھا کہ ان کے خانزامے انہیں جو ہے وہ زہر دے دیں، ان کے مالی ان کو قتل کر دیں،
اس وقت پھر مفتی منیر صاحب بیچ میں پڑے اور صلح صفائی ہوئی، ورنہ اس وقت کے جو سٹنگ پرائم منسٹر تھے وہ تو ریڈی تھے کہ یہ سارا معاملہ ختم کر دینا چاہیے، لیکن پرائم منسٹر کا ساتھ نہیں دیا اس وقت کے آرمی چیف نے، ورنہ یہ معاملہ اس لیول تک بگڑتا ہی نہ۔ تو وہ جو حضرت تھے اب وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، یہ ان کے ہی جانشین تھے، وہاں سے بندے امپورٹ کر کے لے آئے، پرچہ ان کے ہاتھ میں، جی، اور آ کے انہوں نے یہاں پہ ان پہ زور لگایا، یہ پینک کر کے، حالانکہ یہ پینک ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے زیادہ بندے تو میں اکٹھے کر سکتا ہوں، آپ نے دیکھ لیا 21 دسمبر کے اوپر ہم نے تو کبھی کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی، تو بجائے اس کے کہ ان کو قابو کرتے ہیں مجھے انہوں نے ڈیٹین کیا، جی آپ کچھ عرصے کے لیے اندر رہیں تاکہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، تو میں نے ظاہر اسٹیٹ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا تھا، کوئی ایسی ہم نے اس قسم کی حرکت نہیں کرنی ہوتی، تو یہ رات آلموسٹ کوئی 10 بج چکے تھے اس پورے ایپیسوڈ کو ہوتے ہوئے، عشاء کی نماز میں نے جو ہے وہ اپنے ڈیتھ سیل میں، موت کی چکی جسے کہتے ہیں، وہاں جا کے پڑھی تھی، جیلم سٹی میں، تو جیلم سٹی میں میں آلموسٹ 10 بجے جیل کے اندر پہنچ چکا تھا، اور وہ 30 دن کے نوٹس، اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے یہ 3-4 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 10-12 دن کا، میکسیمم 30 دن ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب جب چاہیں گے اسے جو ہے وہ کینسل کر کے تو اس معاملے کو ختم کر دیں گے، وہ ایم پی او کے تحت، 3 MPO کے تحت، 3 MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر، تو ہونا یہ چاہیے کہ جو ادھم مچا رہے ہیں ان کو اندر کریں، یہ جب ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے تو کہتے ہیں ہم ناک ہی کاٹ دیں گے تاکہ مکھی بیٹھ نہ سکے۔ آپ نے یا پہلے لیکچر میں بھی کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ بجائے اس کے کہ ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو، یہ ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور مظلوموں کو جیل حوالات میں بند کر کے کہتے ہیں ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، تو خیر آپ محفوظ پناہ گاہ پہ پہنچ گئے، ڈیتھ سیل میں، ہاں جی، وہاں پہنچ گئے۔ اچھا اس وقت تک تو یہی سٹوری تھی، اس سے اگلے دن 26 تاریخ کو انہوں نے 295C کی FIR کاٹ دی اور وقوع لکھا 24 تاریخ کا، یعنی میرے پکڑے جانے سے بھی ایک دن پہلے کا وقوع، یہ بھی غلط تھی، وہ ویڈیو تو 1 مہینے پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں ریکارڈ ہوئی تھی، 24 تاریخ کو جو وقوع ہوا تھا وہ تو میرا پروگرام ہوا تھا، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ بھی جھوٹ لکھا، اور 295C کی دفعہ کاٹ دی۔ جب مجھے آ کے ڈپٹی نے بتایا کہ جی اس طرح انہوں نے تو FIR کاٹ دی، میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا یار، یہ تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل، ہاں جی انہوں نے بتایا، میں نے کہا ایسے کہتے نہیں، میں نے خود سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے، میں نے کہا یار یہ تو انہوں نے بڑی گری ہوئی حرکت کی ہے کہ انہوں نے پہلے سٹیپ میں تو یہ ایک سٹیپ طے کیا، اب یعنی پہلے تو یہ ریاست جو ہے وہ صرف لیٹی تھی ان دہشت گردوں کے سامنے، اب شاید اس سے اگلا ورژن بھی ہو گیا ہے جو میں کیمرے میں کہنا نہیں چاہتا، شاید کیمرے کے علاوہ بھی نہ کہوں لیکن اشارے کے لیے بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسے ہو گیا ہے، تو میں نے وہی پڑھنا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں سے بھی کوئی خیر نکالے گا، اور کرتے کرتے جی اتوار کا دن آ گیا، 31 اگست 2025، فجر کی نماز کے بعد ناشتہ آ جاتا ہے، جیل کے اندر ایک روٹین ہے، تو ناشتہ لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنا سامان آپ سمیٹ لیں، میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ انہوں نے تو FIR کاٹی بھی ہے۔ اچھا ذرا یہیں رکیے گا، حافظ آباد جانے سے پہلے یہیں رکیے گا۔ اچھا آپ کو پہلے لے جایا گیا DC آفس، DC صاحب موجود نہیں تھے، پھر لے جایا گیا DPO آفس، وہ بھی موجود نہیں تھے، پھر آپ کو اچانک بتا دیا جاتا ہے کہ آپ 3 MPO کے تحت آپ کو نظر بند آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، پھر آپ کو جیل پہنچا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اچانک آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ پر تو 295C لگی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ DPO کو امپورٹ کیا گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ DSP کو امپورٹ کیا گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے لوگ، اس کا مطلب ایک باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت آپ کو لگ رہا تو ایسا ہی ہے، اب تو ہم کڑیاں جوڑ سکتے ہیں کہ پوری پلاننگ کے تحت یہ ہوا ہے۔ تو وہ جو آپ کے پیچھے لوگ تھے یا جو آپ کے پیچھے میرے لوگ پیچھے یا میرے پیچھے پڑے ہوئے لوگ، نہیں ایک تو تھے جو پیچھے پڑے ہوئے تھے، ایک ہیں جو آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، ہاں جی وہ کہاں تھے؟ ہمارے پیچھے تو کوئی ایسا جتھا نہیں ہم نے رکھا ہوا کہ جو روڈز کو بلاک کرے اور کوئی اس قسم کی، میں جتھوں کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو طاقتور لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ کون طاقتور؟ ہمارے پیچھے تو ایک ہی ہے، الرحمن علی العرش استوى، وہ تو ساروں کے پیچھے ہیں اور ان کے پیچھے بھی ہیں، جی نہیں اور کوئی نہیں ہمارے پیچھے۔ اچھا کیوں پھنسایا گیا آپ کو، کیوں سازش کی گئی؟ دیکھیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جو اس میں انوالو ہے، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ نہیں کوئی ایسی بات تو نہیں آپ نے کر دی تھی کچھ پچھلے چند دنوں میں جو آپ کے پیچھے والے بھی جس سے ناراض ہو گئے ہوں اور جو پیچھے پڑنے والے ہیں ان کو بھی ہلا شیری مل گئی ہو؟ نہیں کوئی ایسی بات میں نے نہیں کی، اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہے
تو وہ سچائی پہ مبنی بات ہے، وہ ہم نے پہلے بھی کی ہے، مستقبل میں بھی کریں گے. بال مجھے کوئی انفارم نہیں کیا گیا، یعنی اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا کہ مجھے ان آفیشیلی بتایا آپ گیا. بہت ذہین آدمی ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں اس ایج میں، اگر آپ کسی ادھر مغرب میں ہوتے تو اس وقت آئنسٹائن کے بعد آپ کا نام لیا جاتا، کیونکہ آپ ظاہر ہے آگے نہیں. ہم تو آئنسٹائن کو بھی حضرت آئنسٹائن کہتے جی ہیں، میں ہم نے تو احترام سے نام لاسٹ لیتے ہیں. لیکچر میں بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن، ان کی چہرہ نمائی بھی آپ کے میں نے جی لیکچر کی میں تھی. دیکھی. جی جی حضرت آپ نے کہا تھا. ہاں جی. اچھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ابھی تک آپ اس کیلکولیشن پہ نہیں پہنچے کہ کیا وجہ کیا بنی؟ دیکھیں یہ تو جو کرنے والے ہیں انہی سے پوچھا جانا چاہیے. میں اگر کوئی بات کروں گا تو بغیر دلیل کے مجھے بات نہیں کرنی چاہیے. میرے پاس کوئی سالڈ ریکارڈ ہو جس کو میں جا کے جوڈیشری میں ثابت کر سکوں، پھر تو میں آپ کے سامنے وہ رکھ سکتا ہوں. چونکہ کیس ابھی 2-3 عدالتوں میں چل رہا ہے، اس لیے میں بھی تھوڑا سا محتاط گفتگو کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی کوئی کیلکولیشن، کوئی قیاس آرائی، کوئی ٹیوا، کوئی قیافہ. میرا تو خیال یہ ہے کہ بس ریاست جو پینک کر گئی ہے، بس میں یہ کہوں گا، اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. ریاست دباؤ میں آ گئی. جی جی بالکل. اچھا، اور آلریڈی کتنے عرصے سے آ رہی ہے. جب انہوں نے 3 MPO کا وہ آپ کو بتایا تو آپ نے نہیں کہا کہ مجھے میرے وکیل سے بات کرنے دیں یا مجھے خاندان والوں سے بات کرنے دیں؟ جی میں نے ان لوگوں سے بات کی تھی، اور یہاں سے میرے والد صاحب بھی اور ہمارے جو اکیڈمی کے ٹیم ممبرس ہیں وکلاء، انہوں نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا، انہوں نے ان کو بھی آپ سمجھ لیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا. جو یہاں ڈپٹی کمشنر تھا، انتہائی بزدل آدمی تھا، اور وہ دونوں پارٹیوں کو خوش رکھنا چاہتا تھا. نہ اس نے ملاقات کروائی، اور الٹا ان کو یہ ہمارے جو وکیل صاحب تھے، یہ والے وکیل صاحب نہیں، جو ہمارے جیلم کے وکیل صاحب تھے، جو بار کے صدر بھی ہیں، ان کو اس نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ کوئی نہیں، یہ بس ربیع الاول ہی گزارنا ہے. حالانکہ بڑی حیران کن بات ہے کہ 295C کی FIR کٹ جائے. میں حیران ہوں ایسے DC کے اوپر، اور حیران ہوں ایسے وکیل کے اوپر، کہ ان سے زیادہ تو مجھے قانون کا پتہ ہے کہ جب FIR کٹ جائے تو نہ DC کے اختیار میں کوئی چیز رہتی ہے، نہ وکیل کے اختیار میں رہتی ہے، پھر تو جوڈیشری میں جاتی ہے. انہوں نے پتہ نہیں کس چیز کے اوپر مان لیا. یہ میں کسی سے گیلا شکوہ نہیں کر رہا، میں صرف ان کو بتا رہا ہوں کہ مستقبل میں آپ لوگ اپنا انٹلیکچوئل لیول بڑھائیں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلنے کی کوشش کریں. تو اچھا، یعنی ان کے ساتھ یہ دھوکے والا معاملہ کیا، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیا جی دونوں نے. سر 295C اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا مقدمہ، اتنا حساس نوعیت کا، تو بنا تحقیق، بنا تفتیش یعنی FIR کٹ گئی کیوں؟ ظاہر نہیں کٹنی چاہیے، بالکل نہیں کٹنی چاہیے. ہم تو دیکھیں کئی سالوں سے کہہ رہے تھے کہ 295C کو انہوں نے اسلام کی بدنامی کا ذریعہ پاکستان میں بنایا ہوا ہے. اگر یہ اس قسم کے واقعات ہوں اس میں، جس طرح ہمارا ایک ڈومیننٹ پلیٹ فارم ہے، تو اس کے بعد تو بھائی گن پوائنٹ کے اوپر وہ کہیں گے 295C کو آپ ختم کریں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ علماء شاید چاہتے ہیں 295C ختم ہو جائے. اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے بتا رہا ہوں کہ 295C اگر ملک سے ختم ہوئی نا، تو اس کے ذمہ دار صرف علماء ہوں گے جنہوں نے یہ جھوٹے مقدمات لوگوں کے اوپر بنائے. رہا ہمارا معاملہ تو ہم 295C جس حالت میں اس وقت ہمارے آئین میں زبردستی ایک ڈکٹیٹر نے داخل کی سمپل میجورٹی کے تحت، یا آئینی ترمیم کے تحت داخل نہیں ہوئی، آج بھی سمپل میجورٹی سے یہ فارغ ہو سکتی ہے. یہ جو داخل ہوئی ہے نا، ہم اسے قرآن و سنت کے بالکل منافی سمجھتے ہیں اس حالت میں. اگر اسے کوئی قرآن و سنت کے قریب بھی لانا تھا انہوں نے اپنی ڈاکٹرن کے تحت، ایٹ لیسٹ اس میں توبہ کی شیک ڈالنی چاہیے تھی ان کو، وہ بھی نہیں ہے. باقی رہا قرآن و سنت کے اعتبار سے تو وہ تو پھر ایک علیحدہ سے بحث ہے، اس کی طرف اگر ہم چل پڑے تو پھر ان کے لیے کچھ چیزیں سننا مشکل ہو جائیں گی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 295C کے اوپر خودکش حملہ کیا ہے علماء نے اور نظراتی کونسل نے، انہوں نے مل کے خودکش حملہ کیا ہے. اور پبلک کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کہیں یہ تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملے ہوئے جو 295C کو ختم کروانا چاہتے ہیں. اچھا، میں اس طرح بعد میں آتا ہوں. اچھا، لیکن میرا اتنا تو سوال بنتا ہے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کہ اگر آپ کسی پہ 295C لگا رہے ہیں تو پہلے کچھ مرحلے تو ہونے چاہیے. جی جی ہونے چاہیے. ان مرحلوں سے گزر کر پھر آپ لگائیں. اگر کوئی اتنا بد نصیب ہو سکتا ہے اس ملک میں مسلمان ہوتے ہوئے کہ جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، اگر آئے تو مرحلے تو ہونے چاہیے تاکہ کسی سر میں نے کئی سال پہلے 4 سٹیپس بتائے تھے، سجیسٹ کیے تھے. کئی سال پہلے اس میں میری ویڈیو آئی تھی اور کئی دفعہ آ چکی ہے کہ آپ پہلے نمبر کے اوپر جو آپ کے پاس ویڈیو آتی ہے نا، جو بندہ ویڈیو لے کے آئے اسے کہیں جی کلپ نہیں چاہیے، پوری ویڈیو لے کے آؤ، آدھے زیادہ کیس ادھر ہی فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک. دوسرے نمبر کے اوپر جب وہ ویڈیو آ جائے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ اس کا فورینسک کروائیں. AI کی تو نہیں بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی قطع برید تو نہیں کیا گیا، کٹنگ تو نہیں ہوئی ہے. جب یہ بھی ہو جائے، تیسرے سٹیپ کے اوپر اس بندے سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے، وہ اپنی کلیریفیکیشن دے. یہ ساری چیزیں جب کنفرم ہو جائے کہ واقعی اس نے کیا اور انٹینشنلی کر رہا ہے، تب آپ اگلے سٹیپ کے اوپر آ کے علماء کے ساتھ اس کو بٹھائیں. FIR پھر بھی نہ کاٹیں اور علماء اسے بتائیں کہ بھائی یہ
جو تم جرم کرنے جا رہے ہو اس کی یہ سزا ہونے والی ہے دنیا اور آخرت میں, اور تم مسلمان ہو, مسلمان ہوتے ہوئے ایک ایسی حرکت کر سکتے ہو, اس کے اوپر توبہ پیش کریں. یہ چاروں مراحل سے اگر کوئی ایسا ہی بدبخت ہے جو گزر گیا, پھر اس کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے, اور اس میں کرولری کے طور پر ایک چیز یہ بھی داخل کی جائے کہ اس بندے کا ذہنی توازن بھی دیکھا جائے. اس وقت بھی ایک بندہ اڈیالہ میں قید ہے, اسرائیل عالمگیر کا, جس کا ذہنی توازن خراب ہے. اس نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے اور امریکن نیشنل ہے, آئے دن وہاں پہ امبیسی کے لوگ بھی اس کو آ کے ملتے ہیں. جب وہ نارمل حالت میں ہوتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک باتیں کرتا ہے, اور جب وہ اپنی اس پوزیشن میں جاتا ہے, اس کو باقاعدہ یعنی ڈاکٹرز نے سجیسٹ کیا کہ اس کو پاگل خانے میں آپ داخل کروائیں, اس کا علاج کروائیں, لیکن انہوں نے جناب اس کی جان کو بچانے کی خاطر پاگلوں سے, جنہیں سینس ہی نہیں ہے کہ توہین رسالت کیا ہے, پاگلوں سے بچانے کے لیے انہوں نے اس کو اڈیالہ میں رکھا ہوا ہے, اندازہ کریں, بجائے اس کا علاج کروانے کے. یہ ہماری ریاست کر رہی ہے جس وقت. اور ابھی آپ نے پوڈ کاسٹ سے پہلے یہ بھی بتایا کہ ایک نابینا ہے جو توہین مذہب میں اندر ہے. جی, نابینا توہین مذہب میں, اس نابینا نے کیا وہ کہتے ہیں جی نابینا لوگ جو ہے باقی کام کرتے ہیں تو کیا پوسٹیں شیئر نہیں کروا سکتے, وہ جو ہے وہ لسٹ نہیں لے سکتے اس قسم کی پوسٹ کے ذریعے. اب وہ طریقہ تو یہی بتائیں گے کیسے کوئی بےہدگی پہ مبنی پوسٹ لگا کے اس سے کس طریقے سے لسٹ لیتا ہے, وہ تو یہی بتا سکتے ہیں. اچھا, اب کیا فیلنگز تھیں ویسے اس سے پہلے کہ آپ جیل سے حفظ آباد جیل جائیں, کیا فیلنگز تھیں جب آپ نے یہ سنا؟ ایک تو آپ نے پڑھا, اللہ کو یاد کیا کہ آپ, لیکن ویسے بحیثیت انسان کیا فیلنگز تھیں؟ دیکھیں, عام انسان ہونا تو وہ ایک پیسمسٹک موڈ میں چلا جاتا ہے. میں بڑا آپٹیمسٹک بنتا ہوں, اسی لیے تو میں اتنی دلیری سے کرتا ہوں. آپ دیکھیں ہمارے حق میں بھی لوگ ویڈیو چڑھا رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ ڈرا رہے ہوتے ہیں. ڈرنے والا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. لوگوں کو تو اب لگا نا کہ میں ونریبل ہوں. بھائی میں تو 17 سال سے اس قسم کی زندگی گزار رہا ہوں, اور پچھلے آلموسٹ 8 سال سے جب سے مرڈر اٹیمپٹ ہوا تو میری زندگی تو ایک گھر تک اور اکیڈمی تک محدود ہے, آگے پیچھے جانا میرا نہیں ہے. میں تو آلریڈی ایک سیکیور زندگی اس اعتبار سے گزار رہا ہوں اور ایک مشکل زندگی گزار رہا ہوں. اس کے بعد زیادہ ہائی لائٹ ہوگی. تو یہ ڈرپوک لوگوں کا کام ہی نہیں ہے. اگر یہ چیز سوچ لی جائے نا تو پھر آپ دعوت کا کام کر ہی نہیں سکتے اس ملک کے اندر. دیکھیں الٹیمیٹلی جیت سچائی کی ہوتی ہے. جو لوگ خوشیاں منا رہے تھے میری گلی کی مسجد میں جو چند فٹ کے فاصلے پہ ہے, وہ امپورٹڈ جو ڈی ایس پی تھا اس کی موجودگی میں قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا ایک مولوی, آج وہ لاپتہ ہے. یعنی وہ اس قابل بھی نہیں کہ کورٹ کے سامنے پیش ہو اور اس کی کوئی سنوائی ہو, وہ لاپتہ ہے. اس طریقے سے باقی جو لوگ ولاگز بنا رہے تھے سب کے سب لوگ لاپتہ ہیں, اس وقت مل ہی نہیں رہے, چھپ گئے ہیں. پہلے تو کہتے تھے پھندے کو چوموں گا, اب وہ غائب ہوئے. میں وہ کس نے غائب کیے یا خود غائب کیے ہمیں تو نہیں پتا, کئی تو خود بھی غائب ہوئے. ابھی 3 دن پہلے ان کا ایک رائٹ ہینڈ پکڑا گیا کراچی سے, تو وہ بھی سامنے آ گیا منظر عام پہ. تو جو کل تک حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے وہ سارے کے سارے غائب ہوئے ہیں, اور اسٹامپ پیپر لکھ لکھ کے تو اپنی جماعت سے علیحدگی کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. تو میں تو اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوں الحمدللہ. اچھا, آپ نے ناشتہ کر لیا. آپ کو 31 اگست کو 31 اگست روز اتوار صبح فجر کے بعد اسی دن آپ کا لیکچر ہوتا ہے. جی ہاں. اچھا, تو اس دن اور میں یہیں سے گزرا تھا, میں اکیڈمی دیکھ رہا تھا. اچھا, ہاں یہیں سے لے کے گئے. اچھا, آپ نے پوچھا نہیں کہ کیوں حفظ آباد مجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ ہاں میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے, کیونکہ 31 کو شاید کوئی موب یہاں پہ اکٹھا ہو اور وہ جیل کو کراس کرے, تو آپ کو یہاں سے لے جاتے ہیں. یعنی ہم موب کو تو روک نہیں سکتے. یہ انہوں نے فرنٹ پہ ایک ریزن رکھی تھی. تو کیا فیلنگز؟ میں سیٹسفائی تھا. نہیں, اکیڈمی کو دیکھتے ہوئے کیا فیلنگ؟ ہاں میں یعنی اکیڈمی سے میں گزر رہا تھا, اور میں وہ جو پولیس والے لے کے جا رہے تھے, میں نے کہا یہ وہی پولیس والے جن کو اس اکیڈمی میں ہم ناشتہ کرواتے ہیں, اور آج اسی اکیڈمی کے سامنے سے مجھے حافظ آباد لے کے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے. ان لوگوں نے, ان کا بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, ان کو تو جو اوپر سے آرڈر ملا وہی کر رہے تھے. آرمس ویگن میں لے گئے کیونکہ بختر بند؟ نہیں, وہ گاڑی تھی, سیکیورٹی کے ساتھ گاڑیاں بھی موجود تھی, پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کے گئے تھے. سیکیورٹی پروٹوکول, مجھے نہیں پروٹوکول دیا ہوا تھا, سیکیورٹی پروٹوکول تھا. اچھا, تو پھر آپ پہنچ گئے حافظ آباد جی؟ ہاں, تقریباً 3.5 گھنٹے میں پہنچے یہاں سے. وہاں بھی ڈیتھ سیل؟ جی وہاں پہ بھی ڈیتھ سیل. اور لیکن وہ اس سے بہتر تھا. پاکستان میں سب سے لیٹسٹ جو جیل بنی ہوئی ہے نا, سب سے آخر میں جو بننے والی, جو کھل چکی ہے, ویسے تو ابھی اسلام آباد والی بھی کھلنے والی ہے. اب تو ہمارے پاس جیل کی بھی ساری انفارمیشن ہے. ہاں, جیل کی ساری لینگویج وہ ایک وکھرا جہان ہے. وہ بھی آپ مجھ سے اینڈ پہ ڈسکس کیجئے گا کہ وہاں کی ٹرمز کیا ہیں. مثلاً کیا ہے کچھ؟ یعنی وہاں پہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں. ناشتے کے لیے آدھی روٹی آپ کو ملتی ہے, اسے ٹوکن کہا جاتا ہے. ٹوکن, آدھی روٹی ہوتی ہے وہ کٹی ہوئی, سیمی سرکولر. اچھا, اسی طریقے سے وہاں پر یعنی انگریزوں کے زمانے سے لینگویج چل رہی ہے نا, سب اچھا ہے بولا جاتا ہے, آل از اوکے. جب ساری چکیاں شام کے وقت بند کر دی جاتی ہیں نا, تو وہ پھر جو وہاں پر
انتظامیہ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ سارے اپنے سب آرڈینیٹ سے پوچھتا ہے کہ سب اچھا کر دیا ہے, وہ کہتے ہیں ہاں جی سب اچھا ہو گیا. سب اچھا ہو گیا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگوں کو ہم نے چکیوں میں بند کر دیا اور لاک لگا دیا. پھر انہوں نے فجر کے بعد ان کو نکالنا ہوتا ہے اور مرغیوں کی طرح گنتی پوری کرنی ہوتی ہے. تو جو بیچارے فجر میں اٹھنے کے عادی نہیں ہیں ان کو وہ پھر زبردستی اٹھا کے باہر نکالتے ہیں, اور وہ بالکل ٹھیک نکالتے ہیں کہ اندر کوئی بندہ فوج شدگان میں بھی شامل ہو سکتا ہے, پتہ ہی نہ چلے, بعد میں پتہ چلے. تو وہ ایک وکھرا جہان ہے جی. اور آپ دیکھیں کہ جس پورشن میں تھا اسے کہا جاتا ہے سزائے موت کی چکیاں. آپ امیجن کریں کہ کھانے والا آپ کے لیے کھانا لے کے آئے اور وہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہو کہ سزائے موت والوں کا کھانا آ گیا ہے, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے, لیکن مجھے یعنی ایک اس اعتبار سے ہنسی آ رہی ہے کہ لوگ باہر بیٹھ کے تو کہتے ہیں نا کہ جی جیل کی زندگی جو ہے وہ ہم گزار لیں گے جی. بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے تھے, لیکن بہت کم لوگ ہیں. زیادہ تر لوگ تو صلح صفائی کر کے باہر نکل آتے ہیں. جیل کی ایک علیحدہ سے زندگی ہے, اس کی اپنی ایک دنیا ہے. وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے نا جی ان کا گھر پھر وہی بن جاتا ہے. اب میری چکی جو تھی اڈیالہ میں, آپ نے چونکہ موضوع چھیڑ لیا, آگے جانے سے پہلے اسی کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. وہ 3 چکیاں تھیں جی اکٹھی. اس میں جو سٹارٹ والی چکی تھی وہ مجھے دی انہوں نے. ویسے اس چکی میں جس کا سائز 10x12 ہوتا ہے اور اس کے کارنر پہ 4x4 کا ایک واش روم بنا ہوتا ہے جس کی دیوار بمشکل 2 فٹ ہوتی ہے. یعنی آپ کو باقی چکی کے لوگ دیکھ لیتے ہیں جب آپ واش روم بیٹھ رہے ہوتے ہیں. اس چکی میں جس کا سائز 10x12 ہوتا ہے 9 لوگ رکھے جاتے ہیں. مشکل سے صرف وہ لیٹتے ہیں, رات کو کروٹ بھی کوئی نہیں لے سکتا. کروٹ لے تو دوسرے پہ گرتا ہے, اور چکیوں میں لڑائی اس پہ ہوتی ہے کہ اس کا پاؤں میرے اوپر پڑ گیا. مجھے بتائیں 9 بندے جب ساتھ ساتھ جڑے میں, اور رات کو آپ کو اگر رفع حاجت کے لیے اٹھنا ہے تو کتنے لوگوں کو پھلانگ کے آپ جائیں گے, اور اس میں ظاہر ہے پاؤں بھی پڑ جائے گا, اور پھر اس کے اوپر لڑائی جھگڑا بھی ہوگا. اور اسی پورشن میں آپ نے نہانا دھونا بھی کرنا ہے. اسی پورشن کے اندر آپ نے اپنے برتن بھی دھونے ہیں. گھر میں تو کسی نے امیجن نہیں کیا ہوتا کہ اسی ٹوائلٹ کی سیٹ کے اوپر آپ کو اپنے برتن بھی دھونے پڑے, اور سب کے سامنے, کیونکہ دیواری اس کی اتنی سی ہے, سیکورٹی کی وجہ سے انہوں نے رکھا ہے کہ باہر سے نظر آتا رہے. اتنی مشکل صورتحال کے اندر جو بندہ وہاں پہ جاتا ہے نا تو وہ تو کہتا ہے کہ میں جہنم میں آ گیا ہوں. اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول بھی ہے, اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ دنیا کی جہنم جو ہے وہ جیل ہے. انہوں نے کاٹی ہے نا, اور وہ جیل تو بہت ہی زیادہ اذیت ناک تھی. اب تو انہوں نے پیرامڈس کے بیسمنٹ میں وہ جیل بھی دکھا دی ہے, کئی 100 سیڑھیاں نیچے جا کے جہاں پہ سورج کی روشنی بھی نہیں آتی تھی, یہاں تو چلے سورج کی روشنی بھی آ رہی ہوتی ہے. تو یہ جناب وہاں 10x12 کے اندر 9 بندے. آپ کے پاس 3 چکی؟ نہیں, میں ایک چکی میں اکیلا تھا. 3 یعنی کمبائنڈ چکیاں تھی. میرے ساتھ والی چکی جو تھی وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب تھے جو آلموسٹ کوئی 8.5 سال سے قید تھے. ان کو 295A میں 10 سال کی سزا ہوئی تھی. لٹریچر کے پروفیسر تھے. اور تیسرے والی جو چکی تھی اس میں ایک کرسچن بشپ تھے, انہیں سزائے موت ہوئی بھی تھی. لیکن سزائے موت چونکہ موقوف ہے یورپین یونین کے پریشر کی وجہ سے, تو آپ سمجھ لیں وہ عمر قید میں بیچ میں تھے. ان کی ایج اس وقت 72 ایئرز ہو چکی تھی, اور آلموسٹ 13.5 سال سے وہ وہاں پہ قید تھے. اور ان کا جو فیصلہ تھا نا اس پہ جج نے لکھا ہے کہ ان سے کوئی گستاخی ثابت نہیں ہوئی ہے, لیکن پبلک پریشر کی وجہ سے میں ان کو سزائے موت دیتا ہوں. اچھا. اور شام کے وقت آ کے اس دن وہ ان سے معافی بھی مانگ کے گیا کہ میں نے آپ کو غلط سزا دی ہے. بشپ صاحب سے؟ جی, معافی اپنی بیوی سمیت آ کے مانگ کے گیا جج صاحب. جی. اور اب 13.5 سال بعد ان کا ایکویٹل ہوا ہائی کورٹ میں. اب جا کے ان کی اپیل لگی, اور راولپنڈی بینچ نے ان کو ایکویٹل دیا. تیسرے دن وہ فوت ہو گئے. یعنی 13.5 سال آپ نے ایک انسان کے چھین لیے ہیں. اب کیا ریاست وہ 13.5 سال کو واپس کر سکتی ہے؟ اور بے گناہ انہوں نے میرے سامنے فیصلہ رکھا. میں تو زیادہ وقت ان کی چکی میں گزارتا تھا. ظاہر ہے کہ اسلام کے نام کے اوپر دھبا ہے اس قسم کے فیصلے, تو میں اسلام کی وہ پکچر پیش کرنا چاہتا تھا جو ہے. تو میں زیادہ وقت ان کی چکی میں گزارتا تھا ان کی دلجوئی کرنے کے لیے. اور انہوں نے بھی آتے ہی میرے ساتھ بڑا اس نے سلوک کیا. مجھے برتن دھونے کے لیے ایک صابن کی ٹکیا اور ایک انہوں نے برتن دیا, کچھ برتن ساتھ دے دیے, اور بڑے اچھے طریقے سے. پھر ان کے پاس LED بھی لگی ہوئی تھی, اور میں نے آپ کا پروگرام بھی دیکھنا ہوتا تھا, شاہ زیب خان زادہ کا پروگرام اور کیپٹل ٹاک, یہ تینوں پروگرام میں شوق سے دیکھتا ہوں. اور میری خوش نصیبی تھی کہ جیو آتا تھا. مجھے خطرہ تھا جیو کے ایمان نہ کیا انہوں نے, تو وہ میں پروگرام دیکھ لیتا تھا, اور ساتھ ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی. پھر وہ سارا کیس میں نے اسٹڈی کیا. 4.5 سال ٹرائل چلا, سزائے موت ہوئی. پھر اپیل لگنے میں اتنے سال لگ گئے کہ 13.5 سال کے بعد ان کا ایکویٹل ہوا, اور 3 دن بعد وہ بندہ فوت ہو گیا. تو غموں کی ایک داستان ہے جی. یہاں پہ زیادہ تر جعلی کیسز ہیں. کوئی صحیح بھی ہوں گے, صحیح بھی ہوں تو آپ نے توبہ پیش کرنی ہے, دیٹس آل, ختم کریں.
آپ نے جیل بھی کاٹی اور ابھی کہا کہ جیل مشکل ہے، اور واقعی مشکل ہے. بہت بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ کیا فرق پڑے گا جیل جانا پڑے، اور وہ 2-4 دن میں ہی پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جیل نہیں کاٹ پائیں گے اور وہ کاٹ لیتے ہیں. ویسے ہی بتا رہا تھا. اچھا آپ آگے نام بھی لیں، مجھے تو کوئی عرض نہیں ہے. آپ جیو میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، آپ اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے. نہیں میں جیو میں نام لیتا ہوں یہاں نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے، سنا ہے میں نے کہ آپ کی چکی اور عمران خان صاحب کی چکی کی دیوار ایک تھی. ہاں بیچ میں ایک دیوار تھی اکٹھی. ان کی چکی نہیں، ان کی چکی ہیں. ان کے پاس 6 چکیاں تھیں. آپ کے پاس بھی تو 3 تھی. نہیں 3 نہیں، 3 میں میرے پاس ایک تھی، باقی 2 میں تھے. 3 وہ چکے اس کے باہر جو واکنگ ایریا ہے نا وہ کمبائنڈ تھا ہمارا، لیکن میرے پاس ایک چکی تھی. ایک پروفیسر صاحب کے پاس اور ایک جو بشپ صاحب، اور ان کے سامنے جو اوپن ایریا ہے نا وہ بھی آلموسٹ سمجھ لیں تقریباً 20 فٹ بائی کوئی 50 فٹ کا ایریا بنتا ہے جو سامنے والا. لیکن اس کے اوپر بھی وہ اسی طریقے سے جیل والی سلاخیں ہوتی ہیں. وہ آپ ایک پنجرے میں ہی ہوتے ہیں. باہر نکل کے آپ کو صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ چلیں سورج نظر آ گیا، آسمان نظر آ گیا، لیکن وہ جیل کا ہی احساس ہوتا ہے. لیکن یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو وہاں پہ واک کرنے کی اجازت ہے. تو یہ بیسیکلی 10 چکیاں اس طرح بنی ہوئی ہیں، اور ان میں 3 ہیں، پھر 4، اور پھر اس کے آخر میں بھی 3، اور ان کے درمیان دیوار ہے. یعنی 3 کے بعد ایک دیوار، پھر 4 کے بعد ایک دیوار، اور بالکل اس کے پرپینڈیکولر 6 چکیاں تھیں خان صاحب کی. اور جو بشپ صاحب کی جو چکی تھی نا اس کی دیوار آخری دیوار تھی، اس کے پرلی طرف ان کی چکیاں پرپینڈیکولر شروع ہو جاتی تھیں اور بیچ میں ایک دیوار تھی. اور بائی چانس جب خان صاحب ناشتہ کرنے کے لیے آتے تھے، ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے تھے، تو وہ ان کا جو مشقتی ہے نا وہیں پہ وہ ان کے لیے ناشتہ تیار کر رہا ہوتا تھا. ایگزیکٹلی 9 بجے وہ آ جاتے تھے اور 3 بجے آ کے وہ شام کا کھانا کھاتے تھے. یہ 2 ٹائمنگ ہمیں پتا تھے، اس لیے کہ وہ جب اپنے مشقتی سے تھوڑی بہت کوئی گفتگو کرتے تھے تو ان کی آواز کی بیس بھی ہے، اور ویسے بیچ میں ایک دیوار ہے مشکل سے 10-11 فٹ کی، اور اوپر سے اوپن ہے، تو آواز کبھی کبھار کوئی 2-4 جملے کان میں پڑ جاتے. کیا 2-4 جملے؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ وہ کہا کرتے تھے. نہیں ویسے میں ویسے پوچھ رہا ہوں، کوئی ایک آدھ جملہ ایسے ہاں وہ کرکٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. اچھا کرکٹ کو ظاہر ہے انہوں نے باقی چیزیں تو نہیں ڈسکس کرنی تھی نا، وہ تو ورنہ اگر وہ اس قسم کی کوئی پالیٹکس ڈسکس کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر بات مشقتی سے وہ کرکٹ کے اوپر ڈسکس. اس کا مطلب ہے ان کے یہاں بھی ٹی وی شیوی جو کہا جاتا ہے کہ بند ہو گیا ہے تو نہیں ٹی وی ان کے پاس لگا ہوا ہے اور اخباریں بھی 2 لگی ہوئی ہیں. وہ اس لیے پتا ہے کہ وہ ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی ہے نا. کچھ عرصہ ان کے پاس جس بندے کی ڈیوٹی ہے وہ ادھر بھی آ جاتا ہے، تو کبھی کبھار کوئی بات پتہ چل جاتی ہے. باقی جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ ملاقات کوئی کسی سے کر سکتا ہے، اس طرح کوئی ملاقات نہیں کر سکتا. چاہے آپ کی ایک دیوار ہو، اس دیوار آپ سمجھ لیں وہ دیوار ایسی دیوار ہے کہ وہ پولیس رات ہے اس کو کراس کرنا، تو آپ دوسری طرف نہیں جا سکتے اس طریقے سے. 6 چکیاں ان کو ملی ہوئی ہیں، جس طرح ہمارے 3 اکٹھی تھی، ان کو 6 کی 6 ملی ہوئی ہیں. ان میں ایک آدھ میں شاید ان کا مشقتی، باقی میں سامان، اور باقی سامنے ان کو اوپن ایریا بھی ملا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے جیل ہی ہے. تو وہ ناشتہ کرنے اس چکی میں آتے تھے؟ جو چکی نہیں، وہ اوپن ایریا تھا. اچھا اوپن، ہمارا اوپن ایریا، ادھر ان کا اوپن ایریا، وہ آپس میں 90 ڈگری ہے. اور اس میں بھی دیوار ہے؟ ہاں جی دیوار ہے، ظاہر دیوار ہے. اگر گوگل میپ ہو تو میں آپ کو ایگزیکٹلی بعد میں دکھا بھی دوں گا. اچھا تو اچھا، لیکن سب کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ سیکورٹی ریزن ہو جائے گا. ہاں اچھا. تو کبھی کبھار یعنی وہ ناشتے کی، اور وہ ناشتے میں ایگزیکٹلی 9 بجے آ جاتے تھے. خوشبوئیں تو آتی ہوں گی آپ؟ جی بالکل خوشبو، اور یہ جو دیسی گھی اور یہ باتیں ہو رہی ہیں بالکل یہ تڑکے لگتے تھے اور ہمیں خوشبو آتی تھی. ہم تو جیل کے ہی کھانا کھاتے تھے وہ. اور یہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہوا تھا. بی کلاس مجھے بھی اویلیبل ہو سکتی تھی، ظاہر ہے میں نے 19 گریڈ سے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے، مجھے بھی ایک مشقتی مل سکتا تھا، لیکن سیکورٹی ریزن کی وجہ سے ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے تھے. اگر مجھے ملے تو ایک ایکس پرائم منسٹر کو تو اس سے زیادہ فیسلٹیز ملنی چاہیے، اور وہ ملی ہوئی تھی ان کو. ان کے پاس یعنی وہ چکن وغیرہ ان کو کچا دے دیتے تھے، وہ ان کا مشقتی ان کو بنا دیتا تھا اس طریقے سے. دوپہر کا کھانا وہ 3 بجے کھانے آتے تھے، تو وہ ہمیں پتا ہے، اور یہ ایگزیکٹلی ان کے تھے. لیکن 4 نومبر کے بعد پھر ہم نے ان کی آواز نہیں سنی. 4 نومبر کے بعد؟ ہاں وہی والی بات جو پبلک میں مشہور تھی کہ 4 کے بعد شاید ان کو اندر کر دیا. تو چونکہ میں ٹی وی بھی دیکھ رہا تھا تو مجھے بھی خدشہ پڑا کہ کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے. لیکن پھر وہ وہاں پہ ایک بندہ جو ڈیوٹی پہ تھا، میں نے اس سے پھر ریکویسٹ کی کہ یار مجھے یہ ذرا کنفرم کر کے بتاؤ. تو اس نے کہا نہیں وہ اب دوسری طرف بیٹھتے ہیں کیونکہ دھوپ اس طرف ہوتی ہے، اس لیے وہ ادھر جا کے بیٹھتے ہیں. اچھا اب اس طرف نہیں بیٹھتے. تو وہ پھر کنفرم ہو گیا، بعد میں کنفرم ہو گیا. وہ یہ جو مشہور کیا ہوا نا کہ ان کو جناب وہ باہر نہیں نکلنے دیتے. فجر کے بعد یہ ایس او پی ہے، ہر بندے کی چکی کھلنی ہی کھلنی ہے، اس کو کوئی بند کر ہی نہیں سکتا. جو جیل مینول ہے نا اس کے تحت بھی وہ کھلنی ہے. یعنی چاہے اس نے باہر نکل کے مشقتی سے پولیٹیکل گفتگو بھی کرنی ہے تب بھی وہ چکی ضرور کھلنی ہے، اس کا رائٹ ہے. یہ مسئلہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ باہر گفتگو نہ جائے، یعنی یہ کوئی سیاست کا ہیڈ کوارٹر نہ بنے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ دھوپ کی وجہ سے گئے تھے کہ آپ کی وجہ سے دوسری طرف؟ نہیں میں نے تو کوئی بات اونچی آواز سے کرنی نہیں ہوتی تھی. نہیں نعرہ مارا ہو شاید؟ نہیں وہ تو میں نے ایک
تو کوئی یعنی کبھی کوئی خاص جملے نہیں, کوئی خاص, بس یہی میں ہاں اگر میں وہاں سے آواز ان کو لگاتا نا ہاں. تو وہ سن سکتے تھے, لیکن ظاہر یہ ان ایتھیکل ہوتا تو میں نے جیل کا کوئی پرنسپل توڑنا تو نہیں تھا. ہاں ایک دفعہ یہ ہوا کہ میرے آنے سے پہلے وہ جو بشپ صاحب تھے ان کو کافی زیادہ کھانسی لگی ہوئی تھی رات کو, تو وہ رات کو پھر خان صاحب کو آواز آتی تھی, تو وہ انہوں نے بشپ صاحب نے خود بتایا کہ جی آپ کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے میری چکی انہوں نے یہاں سے شفٹ کر دی تھی, کھانسی کی وجہ سے خان صاحب کو رات کو نیند نہیں پڑتی تھی, تو اب میری کھانسی بہتر ہے, تو آپ آئے ہیں. تو وہ چکی خالی کروا کے ان کو دوبارہ وہاں پہ شفٹ کر دیا. پھر ہم 3 لوگ تھے, باقی جو ہمارے ساتھ جتنی چکیاں تھی 8-8 9 لوگ تھے. آپ ذرا امیجن کریں کہ وہ کیا مچھلی بازار بنا ہوتا ہے. اور کبھی کوئی خاص گفتگو آپ نے ان کی نہیں سنی؟ کوئی خاص نہیں خاص بھائی, کبھی کوئی اونچی کوئی بات کر کرکٹ کے بارے میں کوئی اس طرح کی گفتگو آ گئی, کوئی اور بات جو یاد آ رہی ہو یا کچھ؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں جو مجھے سنائی دی گئی ہو. اب میں خود سے اگر کوئی سٹوری بنانا چاہوں تو وہ بنا سکتا ہوں, لیکن اللہ سے خوف آتا ہے. بس میں نے اتنی بات کی. اچھا, آپ حافظ آباد جیل پہنچ گئے. حافظ آباد جیل میں کتنے دن رہے؟ وہاں پر میں 31 اگست کو لے گئے اور آلموسٹ کوئی زور کے قریب میں وہاں پہ پہنچ گیا تھا, زور سے پہلے ہی. اس کے بعد 11 سپتمبر 9/11 ہمارے ساتھ بھی ہوا نا, 9/11 کو میں پھر وہاں سے نکلا ہوں, اور 9/11 کو جیلم لے کے آئے اور یہاں کورٹ میں پیش کر کے میری کسٹڈی زبردستی حوالے کر دی NCCIA کے. اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے SOP کو فالو کرتے, انہوں نے کہا چونکہ آپ نے کسٹڈی حوالے کی ہے آپ کی, انہوں نے پولیس نے, تو اب ہم مجبور ہیں کہ جو پولیس والی FIR ہے اس کے اگینسٹ ہم ایک FIR کاٹیں گے. ورنہ ان کا SOP یہ نہیں ہوتا. SOP یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ نوٹس بھیجتے ہیں, بندے کو بلاتے ہیں, تحقیق کرنے کے بعد FIR کٹتی ہے. لیکن جہاں چونکہ یہ لوگ کاٹ چکے تھے اور کسٹڈی حوالے کی تھی, اس لیے ان کو مجبوراً FIR کاٹنی پڑی. یہ ان کا آرگومنٹ ہے, باقی لیگل تو ہمارے وکلاء آپ کو بتا سکتے ہیں. تو 11 سپتمبر کو میں حافظ آباد سے پہلے جیلم آیا, یہاں عدالت کے سامنے پیش ہو کے پھر کسٹڈی انہوں نے حوالے کرنی تھی NCCIA کے, تو یہاں سیکورٹی میں مجھے پھر NCCIA راولپنڈی کے آفس میں لے گئے, جس آفس کے جتنے اب ٹاپ کے آفیسرز ہیں وہ بھی سارے کے سارے اب سسپینڈ ہوئے ہیں اس آفس کے اندر. 11 سپتمبر 2025 کو, اور 11 سے لے کر 18 تک میں پھر وہاں پر رہا. 11 کو تو ظاہر کورٹ کے سامنے انہوں نے پیش نہیں کیا, 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے, تو انہوں نے 12 کو پھر کورٹ کے آگے پیش کیا اور ریمانڈ لے لیا, 19 تک کا لیا تھا, 7 دنوں کا. ہاں, لیکن سیکورٹی ریزن کی وجہ سے 1 دن پہلے انہوں نے ریمانڈ ختم کر کے مجھے اڈیالہ شفٹ کر دیا. اچھا سر, میں نے سنا ہے کہ آپ پر 295C کا جو پرچہ کٹوانے والا مدعی ہے, یہ وہی شخص ہے جو نہ صرف آپ پر پہلے بھی FIR کٹوا چکا ہے, نہ صرف آپ کے والد پر 324 کی FIR کٹوا چکا ہے, بلکہ یہ وہی شخص ہے جس کے پیر نے آپ کے سر کی قیمت بھی 5 لاکھ مقرر کی تھی. تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ پہلے بھی یہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے, اور یہ اٹیمپٹ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے, یہ محض الزام بھی ہو سکتا ہے, اس حوالے سے کوئی تحقیق نہیں ہوئی؟ نہیں, سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے. پھر کیا آپ کو پتا ہے کہ ایسے لوگ ریاست کے لیے بعض اوقات ایسٹ ثابت ہوتے ہیں, اس لیے ادھر آتے پھرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس بار بھی یہی پرچہ کٹوانے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست پیچھے تھی. ریاست ظاہر ہے جب ایسے لوگوں کو کھلی چھٹی دے گی تو ہمیں تو یہی وسوسے آئیں گے کہ وہی ان کے پیچھے ہے. یہ ہمیں کنکلوڈ کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. اس وقت بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی, آپ دیکھیں چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھنے کے اوپر ایک بندے کو آپ نے 35 سال کی سزا سنائی ہے. اس سے پہلے تو میرے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی 5 لاکھ. ہم نے اس کے اوپر FIR بھی کٹوائی تھی, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے اس حوالے سے. باقی ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے. میں ریاست کو بھی بتا دوں, اور اگر ان کے کوئی پالتو ہیں تو ان کو بھی بتا دوں کہ مجھے رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل میں اسی پیشن کے ساتھ اپنے سلوگن کو لے کے چلوں. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اور ان میں اگر اس بابے کو شامل کیا جائے جس نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی, تو دوسرے مصرے کو ماننے کے لیے بھٹی صاحب بھی تیار ہو جائیں گے کہ ہاں اس قسم کے بابے تو شاہی کوئی نہیں. ہاں نہیں, سر کی قیمتیں تو نہیں رکھی. اچھا, آپ نے ابھی بتایا کہ ایک دن ہی میں پولیس نے آپ کو NCCIA کے حوالے کر دیا, اور مقدمہ بھی, نئی FIR بھی, آپ پر پیکا بھی لگ گیا. کیوں؟ بس یہ تو اب NCCIA والوں کو پوچھنا چاہیے. آپ اتنے مشہور و معروف شخصیت ہیں, اتنے آپ کے فالوورز ہیں, آپ کے ساتھ آپ کو DC آفس لے جایا جاتا ہے, گھر فون کیا جاتا ہے, آپ کو بلایا جاتا ہے, DC آفس لے جایا جاتا ہے, DPO آفس لے جا کر آپ کو ایک پرچے پہ کہا جاتا ہے اندر, پھر وہاں سے جیلم, جیلم سے پھر حافظ آباد, حافظ آباد سے جیلم, جیلم سے اڈیالہ, اڈیالہ سے پولیس سے FIA. یعنی آپ نے کہیں بھی کوئی رجسٹ نہیں کیا؟ میں نے کیوں رجسٹ کرنا تھا؟ میں تو اپنے حق کے لیے, جی میں اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد کرتا ہوں, پلس ہم
قانوناً معاملات کو لے کے چلتے ہیں. تو ہم نے پھر قانوناً پہلے دن ہمارے وکیل صاحب جو حافظ طاہر ایوبی صاحب ہیں وہ وہاں پہ میرے ساتھ ملاقات کے لیے پہنچ آئے تھے, اور ہم نے قانوناً اس معاملے کو لے کے چلنا تھا, نہ ہم نے کوئی روڈ بلاک کرنی تھی, کیونکہ ان چیزوں کو میں غلط سمجھتا ہوں. دیکھیں, جن تنظیموں سے میرا شروع سے اختلاف ہے کہ وہ ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, ان پہ مقدمات بناتے ہیں اور ریاست کو تنگ کرتے ہیں روڈز بلاک کر کے, دھرنے دے کے. 2017 کے آپ کو دھرنے پتہ ہے, ختم نبوت کے نام کے اوپر گالیاں نکالی گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس وقت ہماری ریاست ان کے پیچھے تھی. اور آج ریاست جو ہے آج بھی ان کے پیچھے ہے, لیکن اب دوسرے والی پیچھے ہے. پہلے پشپ پناہی پہ تھی, اب وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور ریاست پیچھے پیچھے جا رہی ہے. وہ اڈیالہ سے بیل لے کے نکلتے ہیں تو ڈالا کھڑا ہوتا ہے, دوبارہ اگلے مقدمے میں اندر چلے جاتے ہیں. تو ریاست کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں کہ آپ کو اپنے گناہ دھونے کے لیے پھر اتنی زیادہ ایفرٹ بعد میں پٹ کرنی پڑے کہ پولیس والوں کو شہادتیں دینی پڑے. اور عام لوگ تو ویسے ہی شہادتیں دے رہے ہیں, اتنے عرصے سے دے رہے ہیں اور تکلیف کاٹ رہے ہیں, لیکن ریاستی اداروں کو تو دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے گاٹے فٹ ہو گئے. تو ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا, اور کوئی اور طریقے کو چونکہ میں غلط سمجھتا ہوں اس لیے میں نے اپنے لوگوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ آپ نے کوئی ایسا کام اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. لیکن میں حیران اس بات پہ بھی ہوں کہ آپ جب ایف آئی اے کی تحویل میں تھے تب 2.5 ہفتوں کے بعد پہلی دفعہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کے والد آپ سے ملے. ہاں جی, وہ اڈیالہ میں ملے تھے. اڈیالہ میں, یعنی 2.5 ہفتوں کے بعد ملاقات. جی. تو فیملی بھی نہیں مل پا رہی, اور کیا مطلب کیا ہے؟ حوالات میں تو مل سکتی تھی فیملی, میں نے خود ہی منع کیا تھا. اچھا, خود میرے اپنے ٹیم ممبرز تو ملے تھے مجھ سے آ کے, اچھا, اور وکیل صاحب بھی ملے تھے. فیملی کو میں نے منع کیا تھا کہ آپ نے یہاں نہیں آنا. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس ماحول کو آبزرو کریں اور پوری زندگی کے لیے ان کے دماغ کے اوپر ایک چیز نقش ہو جائے. اور یہ اڈیالہ میں بھی جو میرے والد صاحب یا میرے بیٹے ملنے کے لیے آئے, تو یہ میرے منع کرنے کے باوجود ملنے کے لیے آئے. مجھے ایک دن پہلے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے بتایا تھا اس طرح ملنا چاہتے ہیں, تو وہ میں نے کہا جی ان کو منع کر دیں, اور ایک دن بعد انہوں نے مجھے بلوا کے ملاقات کروا دی. میں نے کہا میں نے تو منع کیا تھا. انہوں نے کہا نہیں جی ملاقات کر. اچھا, وہ کہ معاملہ عدالت میں زیادہ بات نہیں کروں گا, مگر مجھے آج تک جیسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ این سی سی آئی اے والے یا ایف آئی اے والے کیوں اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس پہنچے. ویسے ہی مجھے آج تک یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے فتویٰ کیسے دے دیا. اور فتویٰ بھی یہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا میں پڑھ رہا ہوں ایک پیرا, کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے 24 ستمبر کے ضمنی ایجنڈا آئٹم نمبر 2 پر بحث کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ایف آئی آر کے حوالے سے این سی سی آئی اے کے راولپنڈی کے مراسلے پر غور کیا. شرعی اصول و ضوابط کی وضاحت اور تفصیلی غور و فکر کے بعد کونسل نے ابتدائی طور پر درج ذیل فیصلہ کیا. انجینئر محمد علی مرزا فساد فی الارض پھیلانے کے باعث بنے. آپ نے نہ صرف توہین رسالت بلکہ توہین قرآن کے بھی مرتکب ہوئے. آپ پر توہین قرآن کی دفعات بھی شامل کی جائیں. اور این سی سی آئی افسر نے بھی جانبداری کا مظاہرہ کیا, ایک سائیڈ کا, یعنی آپ کی طرف کا پیش کیا سارا کچھ اور دوسری طرف کا نہیں پیش کیا. اور پاکستان کی مسیح برادری کو بھی مراسلہ بھیجا جائے گا اور تحریر طور پر ان کی رائے بھی لی جائے گی. تو اب گو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ہے, زیادہ بات نہیں کی جا سکتی, لیکن کیوں گئے این سی سی آئی والے؟ یہ ایک پریکٹس ہے روٹین کی, اور وہاں سے فتوے پہلے بھی دیے جا چکے ہیں. یہ پہلا کیس ہے میرا. جب وہ بھیج رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا بھی ان کو بھیج رہے ہو, وہاں تو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو مجھے شکار کریں گے. میں کہوں گا نا ایک خدا ہے, وہ کہیں گے 2 ہیں. اس لیول پہ اتریں گے. بالکل نعوذ باللہ. یہ دیکھیں نا, یہ اترے ہیں نا اس میں. یہ اگر میں اس کا پوسٹ مارٹم کروں, یقین کریں ویسے تو اب ان کی عزت ہی کوئی نہیں رہی ہے معاشرے میں. آپ کو میں ایک جملے میں صرف بتاؤں کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہوا, اس لیے کہ ان کے منجے ٹھوکے, کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ صرف گلی محلے کے مولوی اور مفتی جو ہے نا وہ علم سے پیدل نہیں ہے, بلکہ آپ کے آئینی اداروں میں بیٹھے ہوئے بھی جو سو کالڈ علماء ہیں وہ بھی بیچارے علم کی آئین سے بھی واقف نہیں ہے. تو ان کی منجی ٹھکنی تھی اور عوام کے سامنے ان کی اصلیت آنی تھی. اس نظراتی کونسل کو جب یہ بھیج رہے تھے تو میں نے جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ان کو کہا کہ آپ ان کو نہ بھیجیں, کیا پریسیڈنٹ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ اب ہم نے آپ سے ہی آغاز کرنے لگے. ماشاءاللہ. ہاں, یہ انہوں نے خود بول کے کہا. بلکہ انہوں نے کہا کہ جو آپ بھی بیان لکھ رہے ہیں اس میں بھی آپ سجیسٹ کریں کہ آپ کو جو ہے ان کے سامنے پیش کیا جائے. میں نے کہا اگر یہ آپ یہ ایز اے رول کرنا چاہ رہے ہیں تو میں تیار ہوں کہ میں ان کے سامنے بیٹھتا ہوں, اور وہ بھی اپنے دلائل رکھیں, میں بھی اپنے دلائل رکھوں گا. اور انویسٹیگیشن آفیسر آپ ہیں, ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کوئی فتویٰ جاری کرنے کی. وہ تو جسٹ مشورہ دے سکتے ہیں, وہ بھی کسی ادارے کو نہیں. اگر صدر پاکستان یا پارلیمنٹ ان سے مانگے گی وہ بھی مشورہ, یا گورنر. اور اللہ کے فضل سے آج تک جب بھی انہوں نے کوئی مشورہ دیا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے ان کا ماضی کیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں اس کا فائدہ ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے اس میں لکھ دیا کہ آپ نے مجھے ان کے سامنے بٹھانا ہے, اور میں نے ان کا پیپر بھی آؤٹ کر دیا نظر آتی کونسل کو. مجھے پتا تھا قرآن و سنت سے ان کا کوئی شغف نہیں ہے. میں نے اپنے سارے دلائل 4 صفوں پہ جو وہ لیٹر کیا ہے اس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کو موقع دیں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنے یہ دلائل رکھے,
اور آپ اس کو کاؤنٹر کریں. وہ دلائل بھی لکھ دی ہے اس میں نے کرسچنز کی بکس کے حوالے, کرسچنز کے اسکالرز کی ویڈیوز کے لنک, مسلمانوں کی کتابوں کے حوالے اور مسلمانوں کے اسکالرز کی ویڈیوز کے لنک یہ بھی ڈال دیے کہ تیاری بھی کر لیں یہ سارے مولوی مل کے وہاں پہ جو 20 بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے بلائے بغیر ون سائڈ فیصلہ سنا دینا ہے, حالانکہ فیصلہ سنانے کے وہ اختیار نہیں تھا ان کے پاس, وہ تو صرف سجیسٹ کر سکتے تھے. اب وہ آیا تو اب NCCI والوں کے بھی ہاتھ پاؤں بھول گئے کہ یار یہ کیا انہوں نے حرکت کی, ہم نے تو ان سے یہ چیز مانگی نہیں تھی, ہم نے تو کہا تھا کہ اس بندے کو بلائیں اور سامنے بیٹھ کے بات کی جائے. اور ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, یہ تو انویسٹیگیشن آفیسر نے دیکھنا تھا. تو یہ یہاں سے انہوں نے ایک موقع غنیمت جانا اور اس کو اس طریقے سے مولڈ کرنے کی کوشش کی. اور دیکھیں کتنا ظلم کیا. وہ کہتے ہیں مسیح برادری کا دل دکھا ہے پورے ملک کے اندر اس وقت بقول کرسچنز کے. وہ بشپ صاحب تو میرے ساتھ تھے وہاں پہ, پروٹیسٹنٹ بشپ 13.5 سال سے, اور وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. شہباز بھٹی جو منسٹر ہوا کرتے تھے وہ ان کے بڑے بھائی ہیں جن کا مرڈر ہوا تھا 295C کے چکر میں. جی جی, یہ ان کے بڑے بھائی تھے ظفر بھٹی صاحب. تو وہ بڑے حیران ہوئے, ان کا یار جو آپ نے بیان کیا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, اور اس عقیدے کی وجہ سے آپ ہم پہ توہین مذہب کیسے لگا سکتے ہیں. میں نے کہا ہم تو نہیں لگا رہے, آپ کا رائٹ ہے آپ عقیدہ رکھیں. ان کا آپ پہ کیسے لگا دیے, تو ہمارا عقیدہ ہے. اس اعتبار سے تو آپ بھی توہین عیسیٰ کر رہے ہیں کیونکہ ہم جیزس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھانے کے محتاج تھے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 75. تو آپ نے بھی تو خدا کو کھانے کا محتاج بتا دیا, آپ گستاخ عیسیٰ ہیں. تو کیا ہم آپ کے اوپر پرچہ کٹوانا شروع کریں گے؟ آپ اپنا عقیدہ رکھیں, ہم اپنا عقیدہ رکھتے ہیں. تو ان کو پتا تھا کہ جو میں نے بیان کیا یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے. وہاں پہ اور بشپ بھی ان سے ملنے کے لیے آتے تھے, اور وہ یقین کریں مجھ سے ملاقات کے لیے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے رسپیکٹ میں کہ سر آپ ہمیشہ جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی کے لیے اور مائنورٹیز کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. تو آپ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. ان کو پورے ملک میں ایک بھی بشپ نہیں ملا, ایسا ایک پریسٹ نہیں ملا کرسچن جس نے میرے خلاف FIR کٹوائی ہو کہ انجینئر نے جو ہمارا عقیدہ بیان کیا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اتنی غیرت ان میں بھی تھی. باقی کوئی اکا دکا اپنے طور پہ بات کرتے لادا بات ہے, کوئی لکھ کے یہ فتویٰ دے کہ ان کا عقیدہ نہیں, ان کو پتا ہے. ہمارے وکیل صاحب نے جسٹس صداقت علی خان صاحب کی عدالت میں 20 ریفرنسز پیش کیے ہیں کرسچنز کی بک سے, اور اوریجنل بکس منگوائیں وہ, کتنا اس پہ خرچہ ہوا, اور 15 ریفرنسز مسلمان اسکالرز کی کتابوں سے دیے, اور ویڈیوز تو علیحدہ سے موجود ہیں. اس کے بعد یہ سارے معاملات ہم نے قانوناً ان کو سیٹل ڈاؤن کیا. تو یہ جو نظر آتی کونسل ہے, آپ اگر مجھ سے بار بار پوچھیں گے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا, تو اس لیے کیا کہ اپنی منجی ٹھکوا لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے خاتمے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ رکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ابابیل کے ذریعے ابرا کے ہاتھیوں کو ہلاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کے ذریعے جس کی زبان میں لکنت تھی, موسیٰ علیہ السلام, فرعون کی 300 سال کی حکومت کو ختم کروا دیتا ہے. تو دیکھیں اگر ان کے پاس کوئی ایک ادارہ بچا تھا جس میں ان کی تنخواہیں لگی ہوئی تھی, اس کی بھی عزت کیا ہے, اور کچھ تھوڑی بہت عزت بچ گئی تھی. تو پچھلے دنوں جو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے اور ہمارے آرمی چیف صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر ننگا جھوٹ بولا, کیونکہ جو کچھ وہ بول رہے تھے نا وہ ان کے عقیدے نہیں ہیں. عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو پرائم منسٹر صاحب نے بیان کیا کہ جید علماء کا کام ہے کہ بتائیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو, اور آپ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں اور لوگ ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب کو نہیں پتا یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تھوڑی بہت اگر ان کی بچ گئی تھی تو اس کے بعد ان کی تفصیل فرما دیا. اچھا, آپ نے کہا کہ 20 علماء میں سے, اسلامی نجاتی کونسل میں 20 علماء میں سے 17 علماء اس فتوے کے حق میں نہیں تھے, صرف 3 علماء نے یہ فتویٰ جاری کروایا. آپ کو کیسے یہ معلوم ہوا؟ جی ذرائع کے ذریعے پتہ چل گیا نا, ہم رابطے میں تھے, اندر جو بندے بیٹھے. مثلا میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اہل تشیع جتنے ممبرز تھے نا وہ اس حق میں نہیں تھے, کیونکہ وہ تو توہین مذہب کے ڈھسے میں, وہ تو ان قوانین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اپنی ریزرویشن رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں انہوں نے گستاخ صحابہ کی جو سزا بڑھانے کی کوشش کی, اور وہ صدر پاکستان کے پاس کئی سالوں سے سگنیچر کے لیے پڑی ہوئی ہے. تو میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ گستاخ کی ڈیفینیشن آپ بتائیں نا کیا ہے. آپ کے نزدیک وہ گستاخی ہے, ہمارے نزدیک وہ عقیدہ ہے, آپ کیسے اس کو فرق کریں گے؟ اسی طریقے سے ہمارے نزدیک جو عقیدہ ہے اہل تشیع کے نزدیک وہ گستاخی ہے, پھر کیا کریں گے؟ تو اہل تشیع تو بالکل ایگری نہیں تھے, جو بند بھی ایگری نہیں تھے, صرف بریلوی مکتب کے جو اس وقت چیئرمین تھے, اور ساتھ ایک وہ جو بھائی صاحب جن کی آج کل کافی زیادہ یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ ہو رہی ہے, وہ کرتا تھکتا تھے میں. تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اپنا انجام دکھا دیا. اچھا, جو میرے پاس ہے اس وقت جو اسلامی نجاتی کونسل کا فتویٰ, اس پہ تو 20 لوگوں کے دستخط ہیں. ہاں جی, وہ تو سگنیچر کرتے ہیں نا, جو اینڈ پہ حاضری ہوتی ہے نا, بس اس میں بس وہ جو ایک آپ کو پتا یہاں پہ بھی ایک ڈکٹیٹرشپ اس حوالے سے چل رہی ہے نا, تو اس چکر میں یہ 20 لوگوں نے جو سگنیچر کیے نا, اگر ان 20 لوگوں کو ان میں سے جو میں بندے آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ ان علماء سے کہیں نا کہ لادا آ کے بیان دیں, تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. جن علماء نے ان کو نامینیٹ کیا ہے نا,
امین شہیدی صاحب, جواد نقوی صاحب, جو اہل تشیع کے بڑے علماء ہیں, انہوں نے تو ویڈیو میں آ کے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بتایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو ہے وہی غلط کام کیا. اچھا سر, جو آپ کہہ رہے ہیں, چلو میں اگر میں وہی مان لیتا ہوں کہ 17 حق میں نہیں تھے, 3 حق میں تھے, تینوں نے 17 کو دباؤ ڈالا اور ایک فتویٰ جاری کروا دیا. اس سے تو معاملہ اور بڑا سنگین نہیں ہو جاتا کہ مطلب معاملہ توہین رسالت کا ہو, اتنا حساس معاملہ ہو, زندگی موت کا معاملہ ہو, علماء بیٹھے ہوں ایک, اور تو میں کیا سمجھوں کہ 3 علماء اٹھے, انہوں نے دباؤ ڈال کر انہوں نے سائن کروا لیے, اور 17 حق میں نہیں تھے اور انہوں نے فتویٰ جاری کروا دیا. مطلب اتنا بڑا فورم, اتنے بڑے علماء, اور اس طرح کی. یہ سر بتائیں, انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جو اسلامک سو کالڈ نظر آتی کونسل ہے, انہوں نے کون سا خیر کا کام کیا؟ یہ تو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب سے یہ بنی ہے انہوں نے کوئی خیر کا کام ان کے حصے میں نہیں آیا. کوئی ایک کام بتا دیں جو انہوں نے خیر کا کوئی کام کیا ہو. یہ تو بس بیٹھتے ہیں اور اپنے معاملات دیکھ کے چاہتے ہیں لوگوں کی لائف ونریبل. سر میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ پہلا یہ ٹرینڈ بنا, پہلی مرتبہ ہوا کہ NCCI والے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس پہنچے, اور پہلی مرتبہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک اپنے ہی مذہبی عالم جو رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے ان کے خلاف فتویٰ دے دیا, اور بلکہ کہا کہ کچھ دفعات اور شامل کریں. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ 17 حق میں نہیں تھے, تو 17 وہ اتنے چپ تھے کہ وہ 3 ان پر بھاری ہو گئے. کیوں؟ بات یہ ہے کہ اپنی پوسٹ کے لیے, جی سیدھی سی بات ہے, نوازے ہوئے لوگ ہیں نا سر, اگر ان کو آخرت کی فکر ہو تو یہ حرکت نہ کرتے. مجرم ہیں وہ 17 بھی مجرم ہیں. اور اس سے اگلی بات, اگر یہ 20 کے 20 بھی میرے خلاف فتویٰ دے دیتے تو بات یہ ہے کہ علمی گراؤنڈز پہ بات ہونی, ان کے اندر اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی نا کہ یہ کہتے جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, یہ اسٹیٹمنٹ, یہ عقیدہ کرسچنز کے ہاں نہیں پایا جاتا. آپ اس کس بات پہ قائم ہیں کہ 17 آپ کے حق میں تھے, 3 خلاف تھے, کہ سارے ہی آپ کے خلاف تھے؟ نہیں, آپ تو پریکٹیکلی تو سارے خلاف ہو گئے نا جب انہوں نے سگنیچر کر دیے. آپ کو کس ذرائع سے پتا چلا تھا کہ 17 آپ کے؟ ظاہر اندر سے خبر. مجھے تو اس سے بھی آگے بات پتا ہے کہ جب مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو ان کے بڑوں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے حق میں بھی کوئی فتویٰ دے, تو وہ کہہ رہے تھے اگر ہماری طرف آئے گا تو ہم نہیں حق میں فتویٰ دیں گے, خلاف ہی دیں گے. تو اس کا مطلب ہے 3 17 پہ بھاری ہو گئے. نہیں, یہ 20 کے 20 ہی جو ہے نا, 20 کے 20 ان کو علم کی کوئی ہوا نہیں لگی ہوئی. ہونا ہی چاہیے. دیکھیں ایک بندے کی اسٹیٹمنٹ سامنے, اسلامی نظریاتی کونسل اتنا بڑا فورم ہے, آپ 20 علماء کو کہہ رہے ہیں ان کو سرکار علم کی ہوا نہیں لگی. لگی. ان کے بڑوں کا لیول ہی بتا رہے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے ہیڈ جو ہے راغب نعیمی صاحب ہے نا. جی سر, آپ چیئرمین ہوئی. دیکھیں ان کے باپ دادا کو دیکھیں, ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے اس ریاست کے لیے. خود کش حملوں کے خلاف انہوں نے فتوے دیے, اور میں راغب نعیمی صاحب سے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے, کیونکہ میں سمجھ رہا تھا یہ اپنے باپ دادا کی لیگیسی کو لے کے چلیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. تب کہ اپنے پیچھے ان کے بھی پیچھے جو بڑے ہیں ان کے بھی معاملہ 295C کا ہے, اور سر 295C کا نہیں ہے, ایک عالم کا معاملہ ہے سرکار. معاملہ ہے انسان کا, معاملہ ہے ان کے فرقوں کی میت کا. سر فرقے کیسے؟ اوپر تو اللہ رسول اور قرآن ہے نا, فرقے تو نیچے ہیں. یہ تو عام بندے کے لیے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ عام بندہ میت کی چرپائی کو مسجد میں دیکھ کے ڈر جاتا ہے, اور مسجد کا مولوی اسی چرپائی کے اوپر ایک اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ منہ کالا کر لیتا ہے. تو اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ ہم تو یار اس کو رات کے اندھیرے میں چرپائی کو مسجد میں پڑا ہوا دیکھ کے ڈر جاتے ہیں, تو مولوی یہ کیسے کر لیتا ہے؟ مولوی کس طرح چندے میں سے چوری کر لیتا ہے؟ بات یہ ہے کہ نفس تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا, تو نفس جو ہے وہ غالب ہے. مطلب 3 20 17 پہ غالب آ گئے. جی میں یہ کہتا ہوں کہ 20 کے 20 اس میں مجرم ہے. سائن کرنے کے بعد تو مجرم بن گئے نا وہ. مجھ سے کوئی گن پوائنٹ پہ بھی کسی مسلمان کے اوپر کوئی فتویٰ لگوا کے بتائے, ہم کبھی بھی نہیں لگائیں گے. چلو اللہ سے ڈرتے ہیں. چلو اچھا, اور میں اس بات کو کنکلوڈ کر لوں کہ یہ جو میں نے کرسچنز کا عقیدہ پیش کیا, ہونا تو چاہیے تھا کہ اس میں لکھتے کہ یہ جو عقیدہ بیان کر رہے ہیں یہ کسی کا نہیں ہے, ہم نے چھان بین کر لیا. وہ کہتے ہیں ہم مراسلہ لکھیں گے. مراسلے کا جواب آیا آج تک؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. جس نے یہ جواب دیا تو وہ اپنی کمیونٹی میں گیا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کسی مسلمان کو مراسلہ لکھا جائے کہ بتائیں کہ کیا آپ نبی اسلام کے بعد ختم نبوت ہونے کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کے قائل ہیں؟ تو کون مسلمان یہ کہے گا کہ ہم نبی کے آنے کے قائل ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ جان دا بیپٹسٹ سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو علیہ السلام ان کو آخری پیغمبر مانتے ہیں. جیسس کرائسٹ کو تو پیغمبر نہیں نہ مانتے, ان کو تو خدا مانتے ہیں. وہ آخری پیغمبر مانتے ہیں ان کو, ان کے بعد وہ کسی کو پیغمبر نہیں مانتے. اور وہ کیا کہتے ہیں وہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اسی لیے آج تک کسی کا کوئی اس اعتبار سے ان کے پاس مراسلے کا جواب نہیں آیا. انہوں نے پتہ نہیں بھیجا بھی ہوگا کہ نہیں بھیجا, جواب نہیں آئے گا. اور میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کبھی بھی نہیں آئے گا. کوئی کرسچن ڈومیننٹ بشپ سامنے آ کے اس عقیدے کا انکار نہیں کرے گا. اس میں بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ انجینئر صاحب نے یہ بات کر کے کرسچنز کو ورنیبل کر دیا. یہ اعتراض ہو سکتا تھا, اور ورنیبل نہیں کیا. ان کو بھی پتہ ورنیبل نہیں کیا. ہم تو اسلام کی ٹالرنس بتا رہے تھے کہ اسلام اس کے باوجود کرسچن عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت دیتا ہے. اگرچہ نبی الاسلام نے غزوہ تبوک کرسچنز کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تھے, وہ تو ہو نہیں سکی. اس کے بعد جنگ یرموک
سیدنا عمر کے دور میں کرسچن کے خلاف ہوئی، اس کے بعد کئی سو سال تک صلیبی جنگیں ہوتی رہی. وہ اس لیے ہوتی رہی کہ وہ نبی اسلام کو پیغمبر مانتے تھے، اگر مانتے ہوتے تو جھگڑا ختم ہو جاتا. آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو مانتے ہیں. ناصر مدنی صاحب ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں، اہل حدیث عالم ہیں، ان کو بھی انہوں نے زور لگایا کہ آپ انجینئر کے خلاف جو ہے وہ فتویٰ دیں. انہوں نے کہا مجھے کسی کرسچن بشپ سے یہ فتویٰ لے کے دے دیں کہ وہ نبی اسلام کو پیغمبر مانتے ہیں، تو میں اگلے دن بیان جاری کر دوں گا اور 1 کروڑ روپیہ بھی دوں گا. اور ٹائم کیا مطلب ہے. ان کو پتا تھا، وہاں تم تعلمون کی جانتے تو تھے، ان کو پتا تھا جو کچھ انجینئر صاحب بیان کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. ہاں اگر میرا عقیدہ وہ ہوتا تو پھر میرے اوپر تو ہی لگتی، میں تو کسی کا عقیدہ کوٹ کر رہا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک میں سورۃ الفرقان میں نبی اسلام کے بارے میں آیا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، اس پر جادو ہوا ہے، یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتا ہے، اس سے پریشان خواب آتے ہیں. سورۃ الانبیاء میں حتیٰ کہ سورۃ المنافقون میں آیا کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ میں سب سے عزت والا شخص جب مدینے میں داخل ہوں گا تو مدینے کے سب انسان کو وہاں سے نکال دوں گا. اتنے سخت الفاظ نبی اسلام کے لیے استعمال کیے، قرآن میں کوٹ ہوئے ہیں. اب یہ اگر کوئی جملے کوٹ کرے گا تو کیا قرآن پاک میں 295C لگائے گا جب آپ کفر کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں؟ اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو باقاعدہ اس کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی. انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو مستشرقین جو یورپ میں رہنے والے ایسے لوگ جو مشرق کے مذاہب کے اوپر فلسفے کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں انہیں مستشرقین کہا جاتا ہے. ان کے اعتراضات کے جواب کیسے دیں گے جب تک ہم وہ اعتراضات نقل نہیں کریں گے؟ اور یہ اللہ کی سنت ہے ان اعتراضات کو نقل کر کے اس کا جواب دینا. تو ہم جو جواب دینے والے اینڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ہم یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں. اس طریقے سے اگر پکڑنا شروع کریں گے، میں آپ کو بتاؤں ان کے علماء جو ہے نا جن بزرگوں کے ساتھ اپنے فرقوں کو منسوب کیے ہیں انہوں نے تو ڈائریکٹ یہ باتیں کی ہوئی ہیں. مثلا راغب نعیمی صاحب کو میں صرف ایک حوالہ دوں گا ان کے لیے، ان کے پورے فرقے کے لیے جو کروڑوں میں ہے، کہ احمد بریلوی صاحب المتوفا 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری، آج چل رہا ہے دسمبر 2025 بمطابق 1447 ہجری، مشکل سے 100 سال ہوئے اعلیٰ حضرت کو فوت ہوئے تھے. ان کے فتوے بریلی سے بھی پرنٹ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ بابا جانی بھی اسے پرنٹ کرواتے ہیں. انہوں نے سبحان السبوح کتاب لکھی ہے اور فتاوی رضویہ میں دیوبند اور اہل حدیث کا رد کرتے ہوئے دونوں کو کمبائنڈ وہابی کا ہے، اور ڈائریکٹ کہا کہ وہابیوں کا خدا. اس کے بعد گالیاں نکالنے شروع کر دی. کون کون سی گالی نکالی؟ چور، زناکار، اور دنیا جان کی کوئی گالی کوئی ایک بازاری آدمی دے سکتا ہے نا، وہ ساری گالیاں لکھی اور کہا وہابیوں کا خدا یہ ہے، وہابیوں کا خدا یہ ہے، وہابیوں کا خدا یہ ہے. ڈائریکٹ کہا، یہ نہیں کہا کہ کافر کہتے ہیں وہابیوں کا خدا یہ ہے، خود انہوں نے وہابیوں کے خدا کو گالی دی. یہ ایک حوالہ میں دے رہا ہوں، میں تو انبار لگا سکتا ہوں حوالوں کے، ایک دے رہا ہوں اور ان کی پوری ذریت کو چیلنج ہے کہ بتائیں اس کے اوپر 295A B C تینوں نہیں لگتی ہے جو ڈائریکٹ گالی نکال رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کتاب بدل گئی ہو سکتا ہے کتاب کا حوالہ بدل گیا. جناب آپ کتاب، آپ تو بزرگ بدل لی ہے انہوں نے. ہم نے جب شیخ عبد القادر جیلانی سے رفع الیدین ثابت کیا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت غنیۃ الطالبین سے، تو انہوں نے کہا غنیۃ الطالبین والے عبد القادر جیلانی اور ہیں، ہمارے عبد القادر جیلانی اور ہیں. انہوں نے تو ہمارے ڈر سے اپنا بابا ہی بدل لیا ہے. پہلے کتابیں بدلتی تھی اب بابا بھی بدلنے شروع کر دی ہیں. الحمدللہ. اچھا سر، اسلامی نجاتی کونسل سے آگے ہیں. ایک دن ہم سنتے ہیں کہ ایک پنجاب کا سرکاری ادارہ ہے قرآن بورڈ، وہ بھی فتویٰ دے دیتا ہے کہ ہم سمجھتے رہے کہ یہ قرآن بورڈ تو قرآن پاک کی اشاعت کا ادارہ ہے. جی اسی کا. لیکن فتویٰ آ گیا وہاں سے بھی کہ آپ بدترین گستاخ ہیں اور فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے ہیں. یہ کیوں اور کیسے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے فرقوں کی منجی میں نے ٹھوکی ہوئی تھی. ان میں جو ایک مین بندہ وہی ہے کہ جس نے پرائم منسٹر کے سامنے تقریر کی اور سب سے زیادہ ذلت کمائی اس نے. وہ ایک ٹی وی پروگرام میں فرقہ واریت کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے اور وہ بڑے اپنے آپ کو چیمپئن بنا کے پیش کر رہے تھے کہ پیغام پاکستان جو ہے نا وہ میں نے لکھوایا ہے. تو میں نے کہا اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ تمام فرقوں کو چندہ دینا جائز ہے، تمام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور ایک دوسرے کی مسجد میں جا کے آپ اماموں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے نکاح بھی کر سکتے ہیں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ کہتے ہیں جی یہ تو نہیں لکھا ہوا. تو میں نے کہا آپ کا پیغام پاکستان میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اگر یہ نہیں لکھا ہوا. اور دیکھیں میری کرامت ظاہر ہوئی ہے، پرائم منسٹر نے سیم یہی تقریر کر دی ہے. پرائم منسٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی تقریر جو ہے پیغام پاکستان میں داخل کروائیں. میں دیکھتا ہوں کون مولوی سائن کرتا ہے. داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں کوئی مولوی سائن نہیں کرے گا کیونکہ ان کے بڑوں نے لکھا ہوا ہے. احمد بریلوی صاحب کو ہم راغب نعیمی صاحب کے بزرگ کو ڈسکس کریں گے. انہوں نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ جو بریلوی کے سوا فرقے ہیں جتنے دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کے اس کے ساتھ ذکر کیا، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار رہے گا. یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جس کے اوپر پورا فرقہ کھڑا ہے. اور باپا جانی جن کو ہماری بھولی بالی ایجنسیاں انورٹڈ کاما میں ہر سال امن کا پرائز دیتی ہیں پاکستان میں، یہ ان کے مکتبے سے کتاب پرنٹ ہو رہی ہے. اب اگر میں ان کاموں پہ آ جاؤں تو باپا جانی کو بھی میں توہین مذہب میں اندر کروا سکتا ہوں، لیکن ہم یہ توہین کھیلنا نہیں چاہتے. اور ملفوظات اعلیٰ حضرت بھی پرنٹ کر رہے ہیں، ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے
جب ان سے پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ بتائیں کہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کہتے ہیں ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی، نہ ان کی نماز ہے، نہ جماعت ہے، ان کا ان کی مسجد میں الگ سے پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. کافر کہا ڈائریکٹ، دیوبند کو، اہل حدیث کو. اندازہ کریں یہ لوگ وہ ہیں، اور آج یہ ہمیں آ کے مشورے دے رہے ہیں. تو قرآن بورڈ جو ہے نا اس میں ایک بندہ وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس سے جب یہ بات کی تو اس نے خار اپنے دل میں رکھی تھی. اب اس کے پاس جب موقع ہے تو اس نے اپنی وہ نکال دی. حالانکہ ان کا کام یہ ہے کہ صرف زبر زیر چیک کریں، یہ ترجمہ چیک بھی نہیں کر سکتے. الٹا ایک بات بیان کرنے کے اوپر فتویٰ دینا تو دور کی بات، ان کے پاس یہ بھی اتھارٹی نہیں کہ ترجمہ چیک کر سکیں. یہ صرف قرآن کے عربی ٹیکسٹ کو چیک کر سکتے ہیں، اور ترجموں پہ آئے نا تو یہ ساروں کے ترجمے فارغ ہو جائیں گے جو قرآن میں انہوں نے تعریف کی ہوئی ہے. اچھا سر، جہاں ایک طرف اسلامی نظریاتی کونسل، پنجاب قرآن بورڈ اور بہت سارے علماء کرام کے فتوے آپ کے خلاف آ رہے تھے، تو وہاں کچھ آپ کے حق میں بھی آئے. غامدی صاحب ہیں، حسن الیاس صاحب ہیں، شہنشاہ نقوی صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، جواد نقوی صاحب ہیں، امین شہیدی صاحب ہیں، مفتی فضل ہمدرد صاحب اور بھی ہیں. ان کے فتوے آپ کے حق میں آئے. ان میں سے گیلانی صاحب جو بڑی امام کے، جی سر، گیلانی صاحب حافظہم اللہ اجمعین. جی سر، ان میں سے ایک تو یہ بتائیں کہ کس کے آپ کے حق میں آنے پر کس عالم کے آپ کو حیرت ہوئی، اور دوسرا ان فتووں جو آپ کے حق میں آئے ان کے بارے میں کیا کہیں؟ حیرت مجھے ہوئی جی گیلانی صاحب کے فتوے کے اوپر، جو ایک تصوف کی خانقاہ کو لے کے چل رہے تھے. بڑی امام ایک ڈومیننٹ جگہ ہے، ان کے اوپر مجھے حیرت ہوئی. غامدی صاحب پہ مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی. مجھے اگر کسی ایک بندے سے امید تھی پلانٹ ارتھ پہ تو وہ ہمارے استاد غامدی صاحب تھے کہ وہ میرے حق میں بولیں گے. اور استاد جی نے اپنے ہاتھوں سے ہینڈ ریٹن سے فتویٰ بھی دیا، اور ویڈیو میں آ کے انہوں نے، اور صرف ویڈیو میں گفتگو نہیں کی، انہوں نے اسلامک نظریاتی کونسل جو نظر آتی کونسل ہے، ایک بندے کو فون کر کے انہوں نے کہا یار تم لوگوں نے کیا حرکت کی ہے. ہر لیول کے اوپر انہوں نے ماشاء اللہ تعالیٰ ایفرٹ پٹ کی. اس کے بعد اگر مجھے کسی سے امید تھی نا تو مفتی طارق مسعود صاحب سے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب ان کے اوپر توہین مذہب لگی تھی تو میں ان کے دفاع میں کھڑا ہوا تھا. اور ایک دو اور مواقع کے اوپر بھی جب میرا ان سے انٹریکشن ہوا تو میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ میں انہیں باقی علماء سے ڈیفرنٹ سمجھتا ہوں. وہ پورے اخلاص کے ساتھ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، اگرچہ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب پورے اخلاص کے ساتھ جس اسکول آف تھاٹ کو لے کے چل رہے ہیں، وہ کسی بےمانی کے اوپر ان کے وہ نظریات مبنی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو ویسے سمجھتے ہیں. ہم اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں. ان سے مجھے امید تھی اور الحمدللہ انہوں نے گفتگو کی. رہا صحافی زراعت میں تو ظاہر پہلے نمبر پہ مجھے آپ سے امید تھی، کیونکہ آپ نے مجھے ظاہر و باطن میں اس اعتبار سے دیکھا ہے، ان کیمرہ بھی آن کیمرہ بھی. اور مجھے جو خوشی ہوئی وہ حبیب اکرم صاحب سب سے، میں سمجھتا ہوں ایک بڑے دلیل کے ساتھ اور بڑے پیشن کے ساتھ جو ریکارڈنگ کروائی وہ حبیب اکرم صاحب نے کروائی. یعنی آپ کے بعد جو صحافی زراعت ہے ان میں سے جنید سلیم صاحب بھی بولے، عمران ریاض خان، تو ان سب لوگوں سے، جتنوں کے آپ نے نام لیے، سب لوگوں سے میں نے الحمدللہ اپنے پروگرام ریکارڈ ہونے سے پہلے تفصیلاً گفتگو کی ہے. گیلانی صاحب سے میری آدھا گھنٹہ گفتگو ہوئی ہے، اسی طریقے سے مفتی فضل ہمدرد صاحب کے ساتھ ہوئی، مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ہوئی، جامعہ منوریہ کے جو ہیں مفتی صاحب ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور کافی لمبی گفتگو. عمران ریاض سے بھی ہوئی؟ ہاں جی، ان سے بھی شروع میں کر لیا. حالانکہ شروع میں تو کافی اختلاف، وہ ہمارا اختلاف جو ہے نا جی ایک پولیٹیکل اختلاف، یعنی وہ پولیٹیکل بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کا وہ انہوں نے ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز بیان کی تھی، اس کے اوپر تھا. مذہبی ہمارا کوئی اختلاف نہیں تھا. انہوں نے تو اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ میں نے نماز انجینئر صاحب کی وجہ سے شروع کی ہے، تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا جی. اس سے بڑی تو بات ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ماں باپ سے بڑے محسن باپا جانی الیاس قادری صاحب ہیں، جن کی وجہ سے میں چھوٹی عمر میں نماز اور پرہیزگاری کی طرف اٹیچ ہوا. میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں ان کی تعریف کرتا ہوں، اور جیل کی تنہائیوں میں جہاں میں نے آپ لوگوں کو دعا میں یاد رکھا، اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو، ان کی فیملیز کو، میں نے الیاس قادری صاحب کے لیے رو رو کے دعا کی کہ اللہ ان کو بھی وہ ہدایت کا راستہ دکھا جو تو نے محض اپنے فضل و کرم سے قرآن و سنت کا راستہ مجھے دکھایا. تو میں ان سب کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں. تو وہ اختلاف ہمارا ایک پولیٹیکل بات کے اوپر تھا. عقیدے پہ آج بھی اگر کوئی، ایون میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے میرے خلاف فتوے دیے نا، ان پہ بھی اگر توہین مذہب لگی نا تو میں ان کے حق میں کھڑا ہوں گا. ان میں سے کئی ایسے ہیں، پنڈی کے ایک مفتی صاحب ہیں، ان پہ 295A لگی، میں دفاع میں سامنے آیا، اور آج تک وہ ابھی وہ باقی ہے. میں آپ کو بتاؤں وہ جب تک 10 سال قید نہیں بھگتیں گے نا وہ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے ایک صحابی کا نام لے کے لعنت کی تھی، اور بعد میں انہوں نے مکاری یہ کی کہ جی میں تو دوسرے کا نام لینا چاہتا تھا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، دوسرے کا نام یہ ہے ہی نہیں ہے. انہوں نے عمر بن عاص کے اوپر لعنت کی، نعوذ باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جس میں وہ کرنا چاہ رہے تھے اس کا نام عمر نہیں ہے، اس کا نام ہے عمر بن سعد. عمر اور عمر میں مفتیوں کو بڑا فرق پتا ہے. غلطی ہوگی نا، لیکن ان کے تحت غلطی کی معافی نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو ہے، ان کے قانون میں نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل، نظر آتی کونسل کو اگر یہ ریفر کیا جائے نا تو وہ ان کی 10 سال کی لکھیں گے سزا، اور ان کے نزدیک توبہ کی شک تو نہیں ہے نا، میرے نزدیک ہے نا توبہ کی شک. تو یہ سارے اندر ہو گئے. اسی طریقے سے جو دوسرا ہے ان کا، جس نے مفتی منیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے توبہ کر لی ہے، توبہ کیسے ہوگی بھائی؟ آپ تو کہتے ہیں گستاخی کی توبہ نہیں ہوتی جب تک سزا نہ بھگتی جائے.
توبہ سے تو گناہ معاف نہیں ہوتا, ہمارے نزدیک ہوتا ہے نا. پھر ہماری ڈاکٹر مانو نا, میں کہتا ہوں آج توبہ کی شک ڈالو, یہ 400 بچے جو اندر قید ہیں سارے باہر آ جائیں گے. ہم تو چاہتے ہیں توبہ کی شک ڈالو. اچھا, آپ کو حیرانی نہیں ہوئی کہ میرے اور آپ کے پیارے مولانا طارق جمیل صاحب نہیں بولے, خاموش رہے؟ نہیں, مجھے پہلے پتا تھا وہ نہیں بولیں گے, اور مجھے کوئی گلا نہیں ان کے اوپر, کیونکہ وہ اس طرح کے ٹاپکس کو اپنے لیکچرز کے اندر ڈسکس ہی نہیں کرتے. کوئی فتویٰ تو جاری کر سکتے نہیں کر سکتے, انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے نا. اچھا, دیکھیں جنید جمشید صاحب کے اوپر مشکل وقت آیا, وہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا, وہاں وہ ہمت نہیں دکھا سکے, اور انہوں نے کہا جی اس کا کوئی جماعت سے تعلق نہیں ہے. اور پھر جب بعد میں ڈائنامکس چینج ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اس بیچارے پہ یوں فتویٰ لگا. اس وقت تو یہ بھی ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے, میں اس وقت جنید جمشید صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. اچھا, آپ گرفتار ہوتے ہیں, 295C لگتی ہے, آپ 3 ملین سے زیادہ آپ کے سبسکرائبرز ہیں, آپ پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ مداح ہیں, اور سناٹا تھا ایک طرح سے. کیوں سناٹا؟ کیا مطلب آپ چاہتے تھے جی ٹی روڈ بند ہو جائے؟ نہیں, آپ کیوں دو ایکسٹریمز پہ جاتے ہیں, یا بالکل خاموشی تو یا بالکل قانون توڑنا, درمیان میں کا بھی راستہ ہے. درمیان کا راستہ جو تھا وہ آپ لوگ کر رہے تھے, وہی کرنے کا تھا. اس وقت پاور ہی سوشل میڈیا ہے. مجھے بتائیں اس وقت ہماری جو ریاست ہے, مجھے تو سوشل میڈیا پہ بھی ویسے نہیں لگے جتنا آپ کے فالوورز تھے. سوشل میڈیا کے اوپر مجھے بتائیں جتنے بھی انفلوئنسر تھے یوٹیوب کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, فیس بک کے اوپر, سب کے سب ہمارے ہاتھ میں ویڈیوز بنا رہے تھے. آپ دیکھ لیں, ساحل عظیم صاحب کی ویڈیو نہیں آئی کیا؟ جن علماء کے آپ نے نام لیے ان کے علاوہ بھی لوگ ہیں. اس طریقے سے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی ویڈیو آئی, اور کافی سارے لوگوں کی ویڈیوز آئی. تو ون سائیڈڈ لوگ سپورٹ کر رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر, ٹرینڈز چل رہے تھے, سب کچھ تھا. یہی ہم نے سر کچھ صافی ہیں جو ظاہر ہے آپ کے فالوورز تو نہیں ہیں نا, آپ کو سنتے ہیں. کچھ ہیں جو آپ کو بڑا مانتے ہیں, آپ سے عقیدت رکھتے ہیں, ادھر بھی آتے ہیں, آپ کے ایک پورے اس سلسلے کو لے کر جاری رکھے ہوئے تبلیغ کو. خاموشی تھی. وہ ظاہر ہے ایک ماحول ایسا ہے جس کے اندر ہر بندہ آپ جیسی یا اعزاز سید صاحب جیسی یا شاہ زیب خانزادہ جیسی جرأت دکھا نہیں سکتا, یا حبیب اکرم صاحب کی طرح. تو وہ خاموشی بھی آپ سمجھ لیں, وہ خاموشی مطلب آپ اپنے ان لوگوں کے اندر اخلاقی جرأت نہیں پیدا کر سکے. نہیں, ہم نے تو کوشش کی ہے. اگر وہ اپنے حالات و واقعات کی وجہ سے نہیں کر سکے تو ہم تو صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی ناکامی ہوئی نا. نہیں, اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جو ٹرینڈز چلے ہیں اس میں ہم نے سپورٹ کیا. ہم اپنی شکل کے ساتھ سامنے نہیں آئے, لیکن بس سے کچھ تو ہم ہر جگہ کامنٹس کر رہے تھے. دیکھیے, اگر یہ خدا نخواستہ اس میں -1% بھی مجھے شبہ ہوتا کہ آپ سے کچھ ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے میں تو آپ کے خلاف بولتا, کیونکہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری ریڈ لائن. آپ جیسا بندہ جو درود پڑھ کے بات کرتا ہے, جس کا نعرہ ہی ہے میرے نبی سا کوئی ہے ہی کوئی, تو کیا خطرہ تھا ان کو؟ یہ تو انہیں سے پوچھا جا سکتا ہے. اور میں اس میں ایک چیز اس کو ریبٹل کر دوں, جو آپ نے کہا نا کہ اگر کوئی ایسا ہوتا, آپ سے کوئی ایسی جینوئن چیز بھی ہوتی نا, تب بھی میں آپ کے خلاف ویڈیو نہ بناتا. میں آپ سے جا کے پوچھتا نا. وہی 4 مرحلے. جی 4 مرحلے طے کرنے کے بعد, اور اس کے اینڈ رزلٹ یہ نکلتا کہ کچھ بھی نہ نکلتا. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کوئی نان مسلم بھی گستاخی کا نہیں سوچ سکتا. آج تک نان مسلمس کے اوپر بھی جتنے یہ لگے ہیں نا, اینڈ پہ جا کے سپریم کورٹ میں فارغ ہوئی ہیں چیزیں, اور کئی چیزیں تو ہمیں پتہ ہے, یہ خود بھی مانتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ناکام نہیں ہوئے؟ آپ سوچتے ہیں میں ناکام نہیں ہوا. دیکھیں, اگر کوئی آپ 13 14 15 20 30 40 کوئی ایسے لوگ نہیں پیدا کر سکے جو حق کے ساتھ کھڑے ہوں. اللہ نہ کرے جی کوئی اس قسم کے لوگ پیدا ہوں کہ جا کے کوئی دنگا فساد کریں, پھر آپ ایکسٹریم پہ چلے گئے. کیا کریں پھر؟ وہ آپ سے مجھے سوشل میڈیا پہ آپ کی بات پہنچائیں. آپ کی مجھے تو کہیں کوئی نظر اکا دکا چلتی ہوئی نظر نہیں ہے. آپ مسلم ٹوڈے چینل کے اوپر جائیں, انہوں نے سارے لوگوں کی وہ جمع کی ہے جن کو دنیا میں سنا جاتا ہے, سب کی ویڈیو بنائی ہے. جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں وہ تو اس لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ کیونکہ ہم آپ کو جانتے ہیں. اگر کوئی اور عالم بھی ایسے کرتا تو ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے. بھائی غلطی ہو گئی ان سے, یا اگر کوئی آپ جملوں سے اعتراض کر سکتے ہیں, لہجے سے اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن اتنا بڑا آپ الزام نہیں. ہم نے اس طرح کسی کو نہیں کہا کہ یہ 40 بندے ہیں, اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو یہ ویڈیوز بنائیں گے, یہ کسی کو نہیں ہم نے اسائنمنٹ دی. 3 ملین لوگ آپ کے صرف آپ کے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, 300 لوگ بھی نہیں اس طرح سامنے آئے. یعنی کیمرے پہ آ کے بات کرتے ہیں. ہاں کرنے. میں نے منع کیا, پہلے دن سے منع کیا, اور بار بار منع کیا, اس وجہ سے کہ یہ بہت مشکل زندگی ہے. میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی چینل چل رہے ہیں وہ اپنی نہیں حق نہیں, بات یہ نہیں, حق اور سچ کا ساتھ دینا مشکل ہے. دیکھیں, یہ ملک اس چیز کا متحمل ہی نہیں ہے کہ سب لوگ میری طرح کی زندگی گزاریں. میں نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو منع کیا کہ آپ نے اپنا چہرہ کون کہہ رہا ہے کہ آپ کی طرح کوئی زندگی گزارے؟ آپ تو آپ ہیں نا, ہر کوئی ایک دوسرے کو تو نہیں کمپیئر کیا جا سکتا, لیکن جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے. نہیں, میں نے منع کیا, مستقبل میں منع کروں گا. اچھا جی بالکل, غاروں میں نکل جائیں. نہ غاروں میں نہ نکلیں, میری ویڈیوز کے ذریعے ان کے وسوسوں کے جواب دیں, اور وہ دیتے رہے. کیا نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں, نقصان ہوتا ہے. ہر بندہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, اس لیے میں نے منع کیا. کیسی بات آپ کر رہے ہیں, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی.
یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی جب آپ پرماننٹلی دین کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مشکل کام. کوئی پرماننٹلی تو میں نہیں کہہ رہا، لیکن ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے اور اس پہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا الزام ہے، یا پتہ ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ کیمرے پہ آئے بغیر تو سپورٹ کر رہے تھے نا. آپ کی ویڈیوز کون دیکھ رہا تھا؟ اگر لاکھوں میں ویوز جا رہے تھے ساروں کے تو وہ کون دیکھ رہا تھا؟ یہ ان کا جہاد ہے دیکھنا. جی بس اتنا دیکھنا، لائک کرنا، نیچے کمنٹس دیکھیں آپ نے کتنے ہزاروں میں کمنٹس. یعنی اب کیا میں ان کمنٹس کا کیا کروں؟ نہیں کیا کریں، وہ بس ایک سے ویڈیو بنا لیں. آپ کو وہ پتہ ہے وہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام گئے تھے کتنے خط لکھے گئے تھے، وہ بھی کمنٹس ہی تھے. نہیں وہ ٹھیک ہے، اس وقت ڈائنامکس ڈیفرنٹ تھی. اس وقت جو ہے نا پاور جو ہے وہ سوشل میڈیا. نہیں مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار جی میں بالکل اس کام کے لیے تیار نہیں کروں گا. ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو دعوت پیش کرنی ہے اس ٹاپک پہ میری ویڈیو آگے لگائیں، آپ فیس لے کے آئے نا جب حالات فیوریبل ہوں گے. اور میں آپ بتاؤں نبی اسلام کے اوپر بھی کئی لوگ ایسے ایمان لے کے آپ کی زندگی میں کہ آپ نے ان کو سامنے آنے سے منع کیا، کہا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے غلبہ دے گا پھر تم نے آنا ہے. اور کئی لوگوں نے فتح مکہ پہ آ کے پھر وہ ایمان اپنا اوپر لیڈنگ سر 313 نکلے تھے نا بدر میں، صفیں درست کی تھی نا، کئی گھنٹے پہلے گئے تھے نا. کیا آپ کس رخ سے بدر میں پہنچ گئے؟ اس سے پہلے 15 سال کی آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے، ہاں جس میں تو آپ علیہ السلام دار ارقم میں، جس طرح آج ہم جیلم اکیڈمی دار ارقم میں بیٹھے ہوئے، وہ تو لوگوں کو تو اس کی لوکیشن بھی نہیں پتا ہوتی تھی. میری اکیڈمی کی لوکیشن پھر بھی لوگوں کو پتا ہے. تو اس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے. مکے میں صرف 125 بندے مسلمان تھے. اچھا سر، آپ نے اپنے پہلے لیکچر میں کہا کہ میری گرفتاری مجھ پر 295 سی لگنے، جیلوں میں رہنے سے یہ تاثر تو ختم ہوا کہ میں قادیانی ایجنٹ ہوں، یعنی کوئی پاورفل ہوں، میں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہوں، یا میرے پیچھے طاقتور لوگ ہیں. یہ تاثر ختم ہو گیا؟ ختم اس لیے ہوا ہے کہ وہ علماء جو کل تک یہ وسوسے کا اظہار کرتے تھے آج انہوں نے کہا نہیں انجینئر صاحب گستاخ نہیں. تاثر تو ختم ہوا. مگر ایک اور تاثر تو قائم ہو گیا کہ آپ پر 295 سی لگی، اتنے فتوے آپ کے خلاف آئے، اتنا شدید رد عمل ہوا، اور آپ وہ خوش نصیب نکلے جن کی ٹرائل سے پہلے ہی ضمانت ہو گئی. غالباً آپ پاکستان کی جوڈیشل تاریخ کے واحد خوش نصیب ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے طاقتور لابی تو ہے، طاقتور لوگ تو ہیں. اس کو میں پہلے ٹیکنیکلی بتاتا ہوں کہ میں پاکستان کی ہسٹری کا اس اعتبار سے بھی پہلا بندہ ہوں کہ آج تک کبھی اس قسم کا بودا الزام لگا کے کسی ڈومیننٹ پرسنالٹی کو جو کہ دین کے لیے تبلیغ کا کام کر رہی ہو اس پہ 295 سی نہیں لگی. کرسچن بشپ کے اوپر لگی، عام لوگوں کے اوپر لگی جو دین کا کام نہیں کر رہے تھے، اور ان میں سے کچھ صحیح بھی تھے فتوے، کچھ غلط بھی تھے. ہم اس طرف نہیں جاتے. میری جو یہ ایک ایف آئی آر کا معاملہ ہے، اس طرح کی کوئی ایف آئی آر مجھے ماضی میں بتائیں، یہ پہلا کیس بنا ہے تو یہ پریسیڈنٹ سیٹ بھی ہوا ہے. سر آسان کہہ دینا، کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی بگ بردر تھا جس نے آپ کی مدد کی؟ نہیں بگ بردر تو نہیں ہے، لیکن سب سے بگ ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمارے پیچھے. آپ نے اپنے پہلے لیکچر، اچھا میں ادھر تھوڑا اس کو پھر آپ کر دیتا ہوں، آپ اشارت کر رہے ہیں تو میں اس کو پورا جواب دوں. جن کے پیچھے بگ بردرز ہوتے ہیں نا جی، ان پہ ایف آئی آر نہیں کٹتی. میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی ڈائریکشن لیفٹ رائٹ. ایف آئی آر جب کٹ جائے نا، یہاں پہ وہ ریاستی اداروں کے لوگ جو ہمارے لوگوں کو تسلی دیتے تھے کہ جی آتے کیس ہی کوئی نہیں، ایف آئی آر فارغ ہو جائے گی. جب کیس ہمارا پہنچا نا کورٹ میں تو ہمارے ٹیم ممبرز نے جب ان سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی ہم کورٹس کے اوپر تو نہیں کوئی اپنا روپ چلا سکتے، آپ تو کورٹس ہی فیصلہ کریں گے. پہلے وہ تسلیاں دے رہے تھے، ٹھیک ہے. اور ہائی کورٹ میں کس نے جا کے کرنا ہے، چلو نچلی کورٹ پہ چلو کوئی دنگا فساد بھی کر لے کیونکہ توہین عدالت وہاں نہیں لگتی ہے. ہائی کورٹ کے اوپر کس نے انفورس کرنا تھا؟ اب میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ بتاتا ہوں. پاکستان کے ایک بڑے ڈومیننٹ عالم دین جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں اور میں ان کے ساتھ کھڑا بھی ہوا کہ جب انہوں نے معذرت کر لی تو اب ان کے اوپر کوئی فتویٰ بازی نہیں ہونی چاہیے. توہین قرآن کے حوالے سے 295 ان پہ لگتی تھی جو انہوں نے توہین قرآن سمجھی ہوئی ہے اور یہ توبہ کے قائل بھی نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کرسچنز کہتے ہیں کہ قرآن میں گرامیٹیکل مسٹیک ہے، انہوں نے خود بولا تھا. اس کے بعد ان کے استادوں کے کہنے پہ انہوں نے معافی مانگی، لیکن معافی تو قبول نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو قبول ہے لیکن ان کے نزدیک نہیں ہے. ان کے اپنے فرقے کے علماء نے کہا کہ یہ اپنے چاروں نکاح بھی دوبارہ کرے گا، تجدید ایمان بھی کرے گا، اگر بیٹ کی ہوئی تھی تو دوبارہ کرے گا، اور قانون کے تحت جو پاکستان میں چونکہ یہ قانون ایسا ہے جس میں توبہ کی شک نہیں ہے تو وہ 25 سال قید بھی کاٹے گا. انہوں نے توبہ کی، میں نے ان کے حق میں ویڈیو بنائی، توبہ سے پہلے بھی بنا دی کہ عالم دین ہے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. ان پہ پورے ملک میں کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی. پاکستان کچھ دنوں بعد وہ آئے، حالانکہ ان کے محلے کا جو تھانہ تھا وہاں دھرنا دیا ہوا تھا اسی جماعت نے جو بین ہو چکی ہے، اس وقت وہ پوری پاور میں تھے، اور ان کے بڑے لیڈرز کے بیانات بھی آ گئے کہ اس پہ 295 بھی کٹوائیں گے، اور جو امی کی تشریح کی ہے اس میں وہ سی بھی ڈال رہے تھے، اے بھی ڈال رہے تھے، کوئی بھی نہیں کٹوا سکے. کیوں؟ وہ اس مدرسے میں ہے
جس مدرسے میں جو کراچی کا کور کمانڈر ہے جو بھی ہوتا ہے وہ جا کے وہاں تقریر کرتا ہے. اس وقت ہمارے جو سٹنگ چیف ہیں فیلڈ مارشل صاحب یہ بھی اس مدرسے میں جا چکے ہیں. ان سے پہلے جو باجوہ صاحب تھے وہ بھی جا چکے ہیں. تو جن کے پیچھے بگ بردرز ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر نہیں کٹتی. ہاں ایف آئی آر کٹتی, یہ پوری ذلت ان کو کاٹنی پڑتی, تو پھر میں کہتا کہ ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے. تو وہ پھر ان کے اوپر یہ کام انہیں پتا ہے کہ جب ایف آئی آر کاٹ جائے نا پھر ڈائنامکس ڈفرنٹ ہوتی ہے, کیونکہ کورٹ سے تو ایف آئی آر فارغ ہوتی ہے, عوام سے کون فارغ کرے گا. آپ کو کس نے کہا کہ اگلی بات نہیں, آپ کو کس نے کہا کہ میں اس بگ بردر ان کو کہہ رہا ہوں؟ اچھا وہ نہیں, ویسے اس لیے کہ آپ جہاں بیٹھ کے بگ بردر کی ٹرم یوز کر رہے تھے نا ڈکی بھائی کے سامنے, تو وہاں پہ تو یہی تھا نا. اب اگر اس کا مطلب کوئی چینج ہو گیا ہے, آپ نے بھی کوئی نظراتی کونسل کی طرح آپ ڈیفینیشن بدلنی ہے تو ان کی تو بدل لیں. نہیں, بگ بردر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. چلے ٹھیک ہے. اچھا میں بات مکمل کر رہا ہوں. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ڈائریکٹر لیول کے, وہ پاکستان کے ایک ڈومیننٹ سٹی میں اس وقت ڈائریکٹر تھے. ان کے پاس کتنی اپلیکیشن گئی کہ 295B اور C کاٹی جائے انہی عالم دین کے اوپر, توہین قرآن اور توہین رسالت میں. انہوں نے وہ اپلیکیشن ان کے منہ پہ ماری کہ میں کسی عالم دین کے اوپر اس قسم کی نہیں لگنے دوں گا. اور یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی اور کہتے ہیں دیکھ لیں انجینئر صاحب یہ آپ کی تربیت ہے. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا ان کا آپس میں سوشل میڈیا پہ چلتا رہتا ہے, لیکن آپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ توہین مذہب کے قانون کو اس طریقے سے یوز کرنا یہ اسلام کی بدنامی ہے. تو کہتے ہیں میں نے انٹرٹین نہیں کیا. اگر وہ انٹرٹین کر لیتے, میرے اسٹوڈنٹ بھی تھے, اور کوئی آپ قسم کے جذباتی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ان سانوں بھی موقع ملا ہے, آپ سے مراد ہے مطلب جس طرح آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس 30-40 لوگ ہونے چاہیے, تو میرے پاس تو NCCIA میں بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, کچھ بھی وہ کر سکتے تھے. وہ کاٹتے نا پھر وہ بیلے لیتے پھرتے, پھر کچھ نہیں تھا کسی نے کاٹ سکنا. اور پھر جو بگ بردرز ہیں نا وہ بھی پھر کورٹ تک جب معاملات چاہتے ہیں نا تو وہ 3-4 مہینے کا جو ایک پروسیس ہے وہ چلنا ہی چلنا ہوتا ہے. اس چکی میں آپ نے گھومنا ہی ہوتا ہے, پھر ایک طریقے سے بندہ باہر آتا ہے. لہٰذا بگ بردرز ان کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے اوپر FIR کٹتی ہی نہیں ہے. اچھا سر, 295 جیسا مقدمہ, 103 دن کی جیلیں, معجزاتی ضمانت, پہلا لیکچر, کیا خوبصورت عنوان تھا آپ کا کہ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 قرآنی آیات اور 8 علمی پوائنٹس. مگر درمیان میں وہی تلخ لہجہ, وہی بابے, وہی منجی ٹھوک دی, وہی تیرے بابوں کی میمز, وہی بنو میاں پر طنز, وہی طنزیہ جملے. کچھ بھی نہیں بگاڑا جیل نے آپ کا. اللہ نہ کرے کہ کوئی جیل میرا اس طرح کا عقیدہ بگاڑ دے جو عقیدہ قرآن و سنت میں لکھا ہو. پہلا لیکچر تھا, لہجہ بہتر ہو سکتا تھا. یہ بہتر تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس لیکچر میں میں نے کسی عالم کا نام نہیں لیا. آپ نے یہ تبدیلی نہیں دیکھی. اس لیکچر کی کوئی پازیٹیو چیزیں بھی بتائیں نا, نیگیٹو کو چھوڑ دیں. سر پازیٹیو چیزیں تو ظاہر ہے آپ نے نام لینا ہی چھوڑ دی ہیں نا. نہیں لوں گا. کیوں امپورٹنٹ؟ نہ نام میں لوں گا. اگر آندہ کوئی کام ڈلا تو پھر میں نام لوں کوئی گا. اتحاد, کوئی بھائی چارے کی, کوئی آپ بتاتے کہ بھائی چارے کی ساری بات ہوئی ہے. میں نے یہ بتایا کہ جی دیوبند اور اہل تشیع ایسے مت فکر میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ میں اب میاں والا واقعہ بیان نہیں کروں گا. لیکن اگر کسی نے سننا ہے تو وہ میری پرانی ویڈیوز میں سن لے. ہاں وہ اس لیے کہ وہ ریالٹی تو اپنی جگہ موجود ہے نا جی, وہ تو چینج نہیں ہو سکتی نا. دیکھیں اس پوری ویڈیو میں کہتا ہوں کریٹیکلی کوئی بھی آپ بندہ لے آئے میرے ساتھ ایک ایک جملے کے اوپر ڈسکشن کر سکتا ہے. وہ میں نے 12 سننے کے بعد, ہماری ٹیم نے سننے کے بعد اسے اپلوڈ کیا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی سر آپ جس کے اوپر آپ کو شرعی گرفت کر سکتے. نہیں, شرعی گرفت کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو کر رہا ہوں کہ لہجہ ہم توقع کر رہے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب 103 دنوں کے بعد جیل میں آنے کے بعد ظاہر عقیدہ تو نہیں بدلیں گے نا, اور زیادہ مضبوطی آئے گی. مگر وہ جو جس پر ساروں کو اعتراض ہوتا ہے, سننے والے بھی آپ کے اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو لہجہ تلخ ہے. اکثر نہیں, چند ایک, یہ بات چند کر لیں, چند کر لیں. اکثر تو لوگ اٹیچ نہیں ہوتے. نہیں, بہت اٹیچ کیوں ہیں؟ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے سر. تو بس ٹھیک ہے نا, لوگ سن رہے ہیں. آپ کے 3 ملین لوگ ہیں جو سب 3 ملین سبسکرائبر ہیں, سننے والے کروڑوں میں. سر 3 کروڑ ہوں گے تو یہ 25 کروڑ کا ملک ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا, کب تک سر آپ چند بابوں, چند کتابوں, چند حوالوں, چند مثالوں پر باتیں کرتے رہیں گے؟ کب تک اختلافی باتیں کرتے رہیں گے؟ کب تک طنز کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ یہ چھوڑ دیں؟ اب وہ ہے نا ہمارا وہ ایک ہے کہ گرو اپ گرینڈ پا, گرو اپ. اب آگے بڑھیں سر, آگے بھائی چارے کی فرقہ جو آپ سارے ٹاپکس میں بات سر, یہ جو آپ ابھی پیغام پاکستان میں کتنی خوبصورت بات کی ہے, یہ میں پہلے سے کر رہا ہوں, ابھی نہیں کی, پہلے سے کر رہا ہوں. تو اس کو زیادہ کر دیں. سرکار یہ سارے کام کر چکا ہوں. اخلاقی موضوعات کے اوپر بھی قرآن کی تفسیر بھی چل رہی ہے, سینکڑوں لیکچرز میں ریکارڈ ہو چکی ہے اور اگلی بھی سینکڑوں میں ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایتھیزم کے خلاف, نان مسلم کے جو اعتراضات ہیں ان کے بارے میں ہر ٹاپک پہ آپ وہ والا حصہ لے لیں نا. آپ اس طرح کی ویڈیو نہ دیکھیں, آپ دروشی کے فضائل پہ ویڈیو دیکھ لیں, قرآن و سنت کے جو مسائل ہیں رمضان شریف کے اس کے اوپر دیکھیں نا. یہ بھی ہے, یہ پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ ایک آرتھوپیڈک سرجن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہومیوپیتھی کی دوائی کیوں نہیں دیتے, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی آرتھوپیڈک کا کام ذرا ڈفرنٹ ہے. میں بیک وقت
आर्थोपेडिक भी हूँ? नहीं, मैं सर एक आर्थोपेडिक सर्जन से कह रहा हूँ कि जो भी बंदा आता है उसका ऑपरेशन ना किया करें। अच्छा, कभी गोली शोली भी दे दिया करें कि शायद एक चांस। बस हम उस गोली के इंतजार में है कि किसी का मोंडा चढ़ जावे तो किसी की हड्डी जड़ी है वो बगैर एंड क्लिक करके सीधा करके तो वो प्लास्टर किए बगैर जोड़ जाए। जो बंदा इंशाल्लाह जिस दिन ये दवाई आ गई ना मार्केट में, मैं इंशाल्लाह वो दवाई इनको दूंगा और पुरानी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा। सर आप तो वो बंदे हैं जो भी आता है आप कहते हैं लिटा दो, मैं आ रहा हूँ। वो सारे आते ही वो है ना मेरे पास। मुझे बताएं वेंटिलेटर, सरकार में नहीं बताएं जी जी, वेंटिलेटर वाली जो जगह है वहां पे वही बंदा आता है जिसने वेंटिलेटर पे चढ़ना होता है। नहीं आप तो हाँ, तो आप वेंटिलेटर वाले को ये तो नहीं कहेंगे यार जो आता है उसको चढ़ा देते हो। इस तरीके से शिफा इंटरनेशनल में जहां पे बाईपास होता है वहां पे ग्राइंडर चलता है। आप कह आज तक एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको आपने ग्राइंडर में चलाया तो वो बताएगा भाई मेरा काम यही है। सर हमारा 95%, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, आप क्योंकि आलम दीन है तो 95% दीन तो वो है कि जिस पे हम सारे मुत्तफिक हैं। हमारा अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन है। आप मशहूर हो गए माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी है। मैं आपके अकीदे और आपके तकवे की इज्जत करता हूँ। कितना और मशहूर होना है दूसरों की तज़ीक? बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं होता मशहूर होने के लिए। अगर ये है तो और लोग भी वो करके देख ले, लोग कर रहे हैं। मेन तो आपकी वजह शोहरत यही थी ना। नहीं, मेरी वजह शोहरत ये है कि वहां बात की के दलाइल रखे हैं। सर वो तो सारे रख रहे हैं ना। आपने वहां बात की जहां कोई जुर्रत नहीं करता। सरकार हमारी वीडियो के सिवा किसी की वीडियो में कोई रेफरेंस नहीं होता। कोई एक आलिम दीन प्रोड्यूस करें जिसकी वीडियो में कोई रेफरेंस लगाओ। हाँ, लेकिन ज्यादातर रेफरेंस वही तज़ीक वाले ही होते हैं। नहीं, तज़ीक वाले नहीं। आपने ये लेक्चर सुना है, इसमें 8 आयात आई थी, अहदीस आई थी, ठीक है? कोई तज़ीक वाला को रेफरेंस में आया मुझे बताएं। अच्छा, आप नहीं समझते सर ये जो एक चले ये आपने इसी लेक्चर की बात की, इसमें मुझे बताएं मैंने आयात अहदीस पेश की, कोई तज़ीक वाला रेफरेंस आया? बहुत सारे सर। उसमें दरमियान में वो जो तेरी मंजी हुन ठुकेगी, तेरी मंजी ऐसी ठोकांगे, किसको क्या है जिनको नहीं, बिल्कुल पूरी वीडियो में इस तरह का। अच्छा, अगर इस हो गया कि इस वीडियो में कोई मैंने किसी बंदे को मुहातब करके कहा मैं तेरी मंजी ठोकूंगा? नहीं, सारों को जो मंजी ठोकना तो एक मुहावरा है ना जी। अच्छा, ये तो गलत बात। मंजी ठोकना क्या है? कोई नेगेटिव मुहावरा नहीं है। आप तो ये सारा बोला जा रहा है, मंजी ठोकना कोई वल्गर मामला नहीं है। जब चूल्हे हिल जाए तो उसमें आप स्पेसर डाल के उसको सीधा किया जाता है। आपको क्यों लगता है आपके अलावा सारों के चूल्हे हिलेंगी? नहीं, मैंने सारों की तो बात ही नहीं की है। मुझे फील होता है ऐसा कि जन्नत जब जा रहे होंगे आप अकेले होंगे, हम सारे मेरा तो मौके भी है कि सारे जाएंगे जन्नत में। मैं तो वाहिद हूं जो कहता है सारे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये फिरके कहते हैं कि नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जेल के आने के बाद आपने अपना शेर भी तब्दील किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पहले कहना चाहिए तेरे बाबे तशहई कोई नहीं, मेरे नबी ला इलाहा इल्लल्लाह तो फिर इसी तरह है, पहले नफी है फिर इस्बात है। जी जी, क्या कमाल है। अच्छा सर, आपने समझा। अच्छा, एक मिनट रुक जाए ना। अब आपने छेड़ा है तो मैं इधर 2 मिनट लूंगा, सिर्फ 2 मिनट ले लें। क्या पाकिस्तान के किसी आलिम दीन में जुर्रत है कि अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर गिरफ्त करे? जिस अब्दुल कादिर जिलानी ने ये कहा और हमें ये बचपन से कहते थे कि बड़े से बड़ा बुजुर्ग सर मौजूद ना अब्दुल कादिर जिलानी की बात हो रही है ना, आप बुजुर्गों की बात कर रहा हूं, एहतराम से नाम ले रहा हूं। अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौसे पाक ने कहा कि बड़े से बड़ा बुजुर्ग गौस कुतुब अब्दाल किसी साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के सर मैं ये 101 मरतबा सुन चुका हूं। नहीं, इस पे आपके क्या कमेंट्स हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी ने ठीक कहा? सर मेरी बात सुने। नहीं, मुझे मेरी सिर्फ बात सुने। यही तो वो कह दिया ना आपने, कह दिया ना, ये आपने कन्वे कर दिया कई अपनी वीडियोस में। नहीं, आप अब्दुल कादिर जिलानी के साथ एग्री करते हैं या नहीं? सर मेरी एक बात सुने, और बहुत सारे हैं, अहमद रज़ा बरेलवी साहब, चिश्ती साहब, बाकी सारे हमने आपसे वो सुने, कन्वे हो गया। लेकिन अब कन्वे हो गया ना, मैं तो बात ही कुछ और कर रहा हूं। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं कन्वे हो गया ना। नहीं हुआ ना। अब देखें ना, आपको फिर अंदर का इंजीनियर जागा है, फिर आपने वहीं पहुंच गए। भट्टी साहब, कन्वे नहीं हुआ। नहीं सर, उनका ये अकीदा है, वो मानते हैं सर, उनका अकीदा है, आपने कन्वे कर दिया ना कि ये चीज गलत है, ये सही है। नहीं, हम तो उसको सही मानते हैं ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या कहा था कि पैगाम पहुंचाना है। आपका ये काम नहीं कि दिलों को बदलना। सब बात टॉपिक डिफरेंट डिस्कस हो रहा है। सर मैं सिर्फ मेरी मैं जो डिस्कस कर रहा हूं, मैं शायद आपको समझा नहीं पाया। नहीं, मैं आपको बहुत अच्छा, मैं तो सुन के समझ आता हूं। सर मैं आपको समझा नहीं पाया। मेरी तो ये फील्ड है। अच्छा सर, आप ये नहीं समझते कि जो आप कुछ लोगों की तज़ीक करते हैं या तज़ीकिया जुमले बोलते हैं, मुनासिब बात भी हो सकती है। ये 103 दिनों की जेल जो है या कैद है, ये इसी का नतीजा है। किसी का दिल दुखा हो, किसी की बद्दुआ लगी हो, और जो बाहर निकला वो किस चीज का नतीजा है? बिग ब्रदर तो नहीं हो सकता। नहीं, जाहिर है जब आपने लेट करना है तो वो 103 दिन में हमारी जो दावत है वो कहां कहां पहुंची। अल्लाह ताला ने इस खैर में से, इस शर में से इतना बड़ा खैर निकाला। मैं तो ये भी कहूंगा, और मैं उधर वापस आ रहा हूं कि अब्दुल कादिर जिलानी। सर फिर मैं सुन चुका हूं सर, मैं क्या कहना चाहता हूं? नहीं, मैं सुन चुका हूं, मैं आपकी बात सुन चुका हूं। मैं तो उसमें से क्या निकल कर अब्दुल कादिर जिलानी को ये कहना चाहिए था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की हुर्मत काबा से ज्यादा है। तो ये अब्दुल कादिर जिलानी को क्यों नहीं पता चला? सर आपने कन्वे कर दिया ना, बता। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने आपसे पूछ रहा हूं, वैसे उनको क्यों नहीं पता चला? जब आप जाएंगे जिलानी साहब, नहीं, बता दीजिएगा उनको। नहीं, मुझे बताएं उनको क्यों नहीं पता चला? सर मैं और आप बैठे हैं ना,
نہیں وہ ٹھیک ہے، اگر میں ان کے دور سے آپ کے پاس آیا ہوں تو پھر ٹھیک ہے. میں ویسے پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں پتا چلی. یہ وہ بات ہے سر، میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ باتیں اس لیے نہیں پتا تھی کہ کاش انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہوتا. سر میں آپ کی میں تو خیر یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے نہیں پڑھا، کسی نے نہیں پڑھا. میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے تو سب سے بڑے بابے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا سر، انسان کے سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے، آپ پرفیکٹ نہیں ہیں، کوئی نہیں پرفیکٹ ہو سکتا، بالکل آپ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، بالکل. تو کیا پتا کسی کی بد دعا لگی ہو. تو میں نے بتایا نا کہ اگر وہ بدوا لگی ہے تو اس طرح کی بدوائیں میں دعا کرتا ہوں اور لگے کہ اس کے بعد پھر اس میں سے خیر نکلے. یعنی پھر آپ کو جیل جائیں. ظاہر اگر اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہوا تو بالکل جیل محافظ آباد اڈیالہ. میں کہتا ہوں جی پوری زندگی دیکھیں آل بیت کے ماننے والوں نے کتنی کتنی جیلیں کاٹی ہیں، تو کیا انہوں نے نعوذ باللہ کوئی گناہ کرنے کے اوپر کاٹی ہوئی ہے؟ سر اگر میں آسان لفظوں میں کہوں، کم از کم لہجہ بہتر کر لیں، الفاظ کا چناؤ بہتر کر لیں، طنز نہ کیا کریں. جب کسی دوسرے مکتب فکر کی بات کریں، کسی بھی بابے کی بات کریں جنہوں نے غلط کہا یا صحیح کہا، بہتر انداز میں تو بات ہو سکتی ہے. بتا دیں اس میں انداز کون سا برا تھا؟ سر اس میں صاحب کا لفظ میں نے بولا، ایک ایک بندے کا ریسپیکٹ سے نام لیا. اچھا سر، میں پھر ایک مرتبہ آپ کو نئے سرے سے سمجھاتا ہوں. آپ نے خود کہا کہ آپ پر 9 حملے ہوئے، ٹھیک، 295C کا مقدمہ بھی ہو گیا، 103 دن کی جیلیں بھی ہو گئی، 3 جیلیں ہو گئی. کیا قدرت کی طرف سے آپ کو بار بار وار نہیں کیا جا رہا کہ بہتر ہو جائیں؟ اس طرح کی اگر آپ بات کریں گے پھر بات کہاں تک چلی جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 10 سال کی قید کاٹی ہے وہ ان کو کیا وارن کیا گیا؟ نہ کردہ جرم کے اوپر. جی سر. 10 سال قید. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل غلطیوں سے مبرہ؟ یہ بات ہی نہیں ہے، یہ بات نہیں. یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی نہیں کہا. وہ تو نبی ہے نا سر. نہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو غلطیوں سے مبرہ نہیں سمجھتا. 13واں پارہ سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی وحی آتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس شخص کو غلطیوں کی وجہ سے اندر جانا پڑا. میرے پاس تو نہیں آتی ہے. اگر آپ میں سے یا آپ کے جن بزرگوں کا آپ بات کر رہے ہیں ان میں سے کسی کے پاس کوئی اس طرح کا تھرمامیٹر ہے جس میں چیک کر کے بتایا کہ اس وجہ سے کوئی بندہ جیل میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آزمائش کیا ہوتی ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو تکلیف کے ذریعے آزماتا ہے. کس لیے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کس لیے؟ صبر، اس کا چیک کرنے کے لیے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سیکھنے کے لیے بھی. یہ سیکھتا ہے نا انسان، سیکھا ہے نا. تو کیا سیکھا آپ نے؟ سیکھا میں نے یہ ہے کہ میں نے پورے پیشن کے ساتھ اپنی زندگی وقف کرنی ہے. جس اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور مجھے موت کے منہ سے نکالا. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یاد ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی میں ظالموں میں ہوں. جی بالکل یہی کہنا چاہیے انسان کو. آپ بھی معافی مانگیں. جی بالکل معافی مانگتا ہوں، لیکن جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے میرا ایمان ہے کہ میں نے اس کو ایکسپوز کرنا ہے. سر ایکسپوز کرنا، غدار کی سزا تو آپ کو پتا کیا ہے؟ جنیوا کنونشن کے رائٹس بھی صرف مخالف فوجی کو حاصل ہوتے ہیں. اگر یہ سارے بزرگ کافر ہو جائے نا تو میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. مسلمان ہو کے کسی کو غداری نہیں کرتا. پھر الحمدللہ آپ نے سرٹیفکیٹ نکال لیا. کیا آپ کا کام ہے؟ کیا سرٹیفکیٹ نکالا ہے؟ میں مسلمان کہہ رہا ہوں سر. آپ کا کام ہے بات کنوے کرنا. جی کر دی کنوے. ہاں کنوے کر دینا. ہاں تو رہنے دے، اللہ پہ چھوڑیں کہ کون اس اللہ اور بندے کا کیدا ہے. آپ کا مشورہ ہم نے لے لیا. بڑی مہربانی. میں نے کرنا وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہے. نہ اپنی ماننی ہے نہ آپ کی ماننی ہے. سر میں کون ہوتا ہوں جو یہ کہوں؟ ہاں تو لیکن میں کہہ رہا ہوں الفاظ بہتر کر لیں. الفاظ بالکل بہتر تھے. آپ ایک لفظ ڈکشنری میں میرا غلط نہیں نکال سکتے. میری پوری اگلی مرتبہ میں آؤں گا نا تو 5 لیکچر پہ. نہیں یہ والا لیکچر کی آپ نے بات کی ہے نا، یہ لیکچر میں نے جو دیا نا، اس میں آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ جو 20 ہے نا نظر آتی کوسل کے لوگ، ان کو بھی ساتھ بٹھائیں کو کہ اس نے تو چیلنج دیا ہے وہ اعلانیہ میں اسے توبہ کرواؤں گا. قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جملہ غلط ہے. مجھے امید ہے سر آپ سیکھیں گے. جی میں نے بہت زیادہ سیکھا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آگے بھی سیکھوں گا کہ میں نے اپنے نبی کے معاملے میں بالکل 0 ٹالرنس رکھنی ہے. نہ اگلا چھوڑنا ہے کوئی، نہ پچھلا چھوڑنا ہے. کوئی مسلمان ایسا ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 0 ٹالرنس نہ ہو؟ میں کسی مسلمان کا ذمہ دار نہیں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. نہیں آپ تو پورے جہان کو سیدھا کر. جی ہاں یہ سارے جو بیٹھے ہوئے نظریاتی کونسل میں ہیں سارے پھر پہنچ گئے نا. آپ نے سر دیکھیں اگر آپ نے بٹ صاحب یہ زیادتی کر رہے ہیں. نہیں آپ نے کہا نا دلیل پہ بات ہوگی. میں نے ایک حوالہ دیا نا کہ اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کے خدا کو گالیاں نکالی ہیں. اس نظراتی کونسل سے مجھے ذرا فتویٰ لے کے دیں کہ وہ کہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کفر کیا ہے. چلیں اگر یہ کفر کا فتویٰ نکال دیں میں اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا جس ویڈیو کے اوپر ان کو لے جائیں. سر بات ہی ختم ہوگی بھٹی صاحب. سر سنا ہے کہ سرکار بات ہی ختم کر دی میں نے. سر سنا ہے کہ بھٹی صاحب میں نے بات ختم کر دی. میں اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا، اپنا انداز بدل لوں گا. جی سر. اگر نظراتی کونسل علماء جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ جو وہابیوں کے خدا کو گالیاں دی ہیں اس کی وجہ سے ان پہ یہ دفعہ لگتی ہے اور ان کے ماننے والے جو دفاع کرتے ہیں ان پہ بھی یہ دفعہ لگتی ہے، میں ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا، اپنا انداز بدل لوں گا. بات ختم ہوگی. یعنی آپ نے سر میں نے قلم توڑ دیا. سارا انداز بھی بدلا ہے. بات ختم ہوگی. اس کے بعد اب آڈینس فیصلہ کرے گی. میرا خیال ہے میں نے بہت بڑی بات کر دی سر، اور آپ کے کندھے پہ ان کروڑوں
لوگوں اور ان کے مولویوں کی ذمہ داری آ گئی ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا فتویٰ لینا ہے, انجینئر سے ان کی جان چھوٹ جائے گی. سب سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا کہا جاتا تھا؟ بہترین اخلاق ہیں ان کے, جی جی کہا جاتا ہے. اور یہ بھی میں نے حدیث سنی ہے کہ میانہ روی اسلام ہے, اور یہ بھی سنا ہے کہ ترازو میں سب سے جو بھاری ہے وہ اخلاق ہے. جی الحمد تو میں تو یہ درخواست کر رہا تھا. جی بالکل کر رہے ہیں. اچھا حضرت عمر سے بھی آپ نے یہ درخواست کرنی تھی, جو تلوار نکالتے تھے یا رسول اللہ اجازت ہے اس کا گلا کاٹ دو, ان سے بھی آپ نے یہ اخلاق کی ڈیمانڈ کرنی تھی. سر حضرت عمر نے تو یہ گمراہی دیکھی نہیں ہے جو آج آئی ہوئی مسلمانوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو تھے نا. نہیں تو ہم, آپ نے اسی لیکچر میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں جو نیک کام. تو نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں نا. نہیں میں اور کہا برائی میں لگ رہو. ہاں برائی میں لگ تو ہم برائی میں لگ گئے نا. ہاں لیکن نیکی میں ساتھ دے رہے ہیں, چندے کو دے رہے ہیں, میرے کو مسجد میں لا رہا ہے بنائی, صرف برائی میں لگ رہا ہوں. ان کی برائی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہابی کافر ہے, میں کہتا ہوں نہیں وہابی مسلمان ہے. یہ کہتے ہیں جی شیعہ کافر ہے, میں کہتا ہوں شیعہ مسلمان ہے. میں برائی میں شریک نہیں ہوں اللہ کی مدد سے. اچھا سر, سنا ہے کہ آپ جیل میں لمبی پلاننگ کر چکے تھے اور آپ کو لگ رہا تھا کہ 2 سال 3 سال آپ کو رہنا پڑے گا. ہاں میں نے اپنے آپ کو یہ سیٹسفائی کیا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا تھا کہ میں نے اتنا کام کیا کہ پیچھے سے جو بھی لوگ اسلام کے اوپر حملے کریں گے, چاہے مسلمانوں میں ہو یا نان مسلم میں, میں نے اتنی ریکارڈنگ کروا لی ہے کہ وہ اس میں سے جواب دے لیں گے انشاءاللہ, اور دیتے رہے آج تک دے رہے. اچھا جیل میں جو آپ کو بلاسفیمی کے ملے, توہین مذہب کے قیدی ملے, اب کیا ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو بے گناہ ہوں گے, تو کیا ان کے لیے اب کچھ کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں وہاں مجھے اتنے زیادہ لوگ اس لیے نہیں ملے کہ ان کی چکیاں علیحدہ تھی, لیکن آپ اس عمل سے گزرے. ہاں یعنی مجھے کچھ خبر مل جاتی تھی, کبھی وہ کھانا دینے آیا تو کوئی تھوڑا بہت پتہ چل گیا, ادروائز میرا انٹریکشن وہ نہیں ہونے دیتے تھے سیکیورٹی کی وجہ سے. باقی جو مجھے خبریں یعنی ظاہر ہے کہ ان کے ریلیٹیوز کے ذریعے اور باقی چیزوں کے ذریعے جو میرے تک باتیں پہنچی ہیں, تو جو لوگ ان میں مظلومین ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, بالکل میں ان کے ہاتھ میں آواز اٹھاؤں گا اور اٹھا رہا ہوں. اور میں نے یعنی ان بڑوں تک جو لوگ فیصلے کی صلاحیت رکھتے ہیں اپنی آواز پہنچائی بھی ہے الحمدللہ. لیکن سر آپ کی ایک لیگل ٹیم ہے, کہ آپ نہیں چاہیں گے کہ اس لیگل ٹیم کو ان کی طرف بھی کریں کہ؟ جی میں نے بتایا ہے, حافظ صاحب کو بتایا ہے, جو ان کو وہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں اڈیالہ میں, جو ایک بچہ قید ہے 2 سال سے زیادہ. 2 حافظ صاحب کون؟ حافظ طاہر ایوبی صاحب ہمارے. اچھا آپ والے حافظ صاحب نہیں. اچھا سنا ہے کہ آپ کے وکیل جو طاہر ایوبی صاحب ہیں ان کو بھی دھمکیاں ملی اور انہیں بھی گھر بدلنا پڑا. ہاں یہ سارے وکلاء کے ساتھ ہوتا ہے, صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے. جو بھی توہین مذہب کے کیس لیتے ہیں نا, یہ نارمل چیز ہے کہ ان کو یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں. اچھا سر, لیکن پھر یہ ہے کہ ان کا مرشد اسٹرانگ تھا نا, 1 مہینے بعد دھمکیاں دینے والے اندر ہو گئے. انہوں نے جو مرشد پکڑا ہوا تھا نا وہ اسٹرانگ نکلا, وہ اندر جیل کی تنہائیوں میں دعائیں کر رہا تھا. غالباً آپ اپنی بات کر رہے ہیں, ان کے مرشد کی بات. تو آج سے تو آپ بھی مرشد ہو, ہے نا, مرشد پاک. نہیں ہم وہ پیری پریدی والے مرشد نہیں, لیکن استاد والے درجوں میں تو مرشد ہے نا. ہاں شک نہیں. امام بھی ہیں, انجینئر محمد علی مرزا. کیا حسین اتفاق ہے. اچھا کیا رد عمل تھا جب آپ کو معلوم ہوا کہ ضمانت ہو گئی؟ الحمدللہ میں نے پہلا جملہ بولا الحمدللہ. کس نے بتایا تھا؟ حافظ صاحب نے بتایا تھا. اچھا خود آ کر؟ جی کوئی نہیں, فون کے اوپر. فون میں نے فون کیا تھا ان کو. آپ کے پاس کہاں سے نہیں فون ہوتا ہے نا, آپ کے پاس فیسلٹی 40 منٹ آپ ہفتے میں گفتگو کر سکتے ہیں جیل سے, ٹوٹل 40 منٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں. تو وہ اتفاقاً وہ 40 منٹ نہیں میں نے سنبھال کے رکھے تھے, مجھے پتا تھا نا کہ اب منڈے کو میرا ہفتہ سٹارٹ ہوا ہے, اور ہاں جی تو میں نے وہ اپنا ٹائم سنبھالا. اور ویسے بھی میں اپنی فیملی سے تو بہت کم بات کرتا تھا, زیادہ تر میری حافظ صاحب سے گفتگو ہوتی تھی فون کے اوپر, طاہر ایوبی صاحب کے ساتھ. تو ٹی وی پہ تو نہیں دیکھا, کیونکہ ٹی وی پہ تو مجھے نہیں پتا کس وقت خبر لگی ہے, بعد میں لگی ہوگی. نہیں فوراً چل گئی تھی, اسی وقت چل گئی تھی جیسے ڈیسیژن ہوا تھا کیا فیصلہ آپ میں آیا تھا. آپ فون لے کر کہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ 40 منٹ سنبھال کر؟ وہ فون تو لینڈ لائن تھا نا. تو وہ آپ کے سیل میں لگا ہوا تھا؟ جی وہ 3 چکیوں کا ایک مشترکہ ہے نا, اگلی 4 چکیوں کا بھی مشترکہ فون ہے, اس سے اگلی 3 کا بھی ہے. وہ علیحدہ فون لگے میرے کو. اچھا ان مجھے کوئی علیحدہ سے نہیں انہوں نے دیا ہوا, وہ فیسلٹی تھی. اچھا نہیں لگا کہ جس دن آپ کی بیٹی کی سالگرہ تھی اسی دن آپ کی ضمانت ہو گئی؟ ہاں اچھا لگا. میں نے اپنی وائف کو یہی بتایا تھا کہ تمہارے لیے آج 2 خوشی ہے, تمہاری بچی کی سالگرہ بھی ہے. ویسے باقی بھابھی کو خوشی ہوئی تھی آپ کے آنے کی؟ ہاں کیوں نہیں خوشی ہوئی, ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میرے یعنی رشتہ داروں میں اور میرے چاہنے والوں میں اگر سب سے زیادہ کوئی تکلیف میں تھا تو میری بیوی تھی نا, میرے ماں باپ سے بھی بڑھ کے, کیونکہ ماں باپ تو اپنی لائف گزار چکے ہیں نا, زندگی تو اس کو سامنے پہاڑ جتنی نظر آ رہی ہے. سنا ہے آپ کی دادی بھی کافی آپ سے اٹیچ تھی؟ ہاں جی وہ تو اللہ کی مہربانی ہوئی ہے, ان کی ایج اس وقت 105 ہے آلموسٹ. اچھا تو کچھ عرصہ پہلے ہی نا ان کی وہ یاداشت کا ایشو ہو گیا کہ وہ بھول جاتی ہیں, تو شکر ہے 103 دن جو ہے وہ گزر گئے, ادروائز سب سے بڑی ہمارے لیے آزمائش یہ ہونی تھی. اور میں ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں سر, واقعی بھابھی کو خوشی ہوئی تھی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ سر مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی.